बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ में खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से ये खसूसी ट्रांसमिशन। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अलीना इलियास। अलीना, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से एक इंतहाई अहम मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। आज दूसरी डिबेट थी जो कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई। और पहली डिबेट की तरह आज भी करोड़ों लोगों ने इस डिबेट को देखा। आज की डिबेट की जो ख़ास बात इस डिबेट के इख्तिताम पर नज़र आई वो ये थी कि इश्यूज़ से ज़्यादा हमें ये देखने को मिला कि दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर ज़ाती हमले किए। चूँकि आप जानते हैं कि इस डिबेट से पहले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में उनका एक स्कैंडल सामने आ चुका है। और हमने देखा कि ये वाहिद स्कैंडल है जिसके बाद वो पहली दफ़ा हमें बैक फुट पर नजर आए। इससे पहले उन्होंने मुसलमानों के बारे में, अक़लियतों के बारे में बहुत सारे मुतदाद बयानात दिए, लेकिन उन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया। ये पहली दफ़ा उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है। और ये कहा जा रहा था कि आज उन पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से अटैक्स होंगे। और यकीनन हिलरी क्लिंटन ने आज उन पर इस हवाले से ख़ासा प्रेशर डाला, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने उनके हस्बैंड बिल क्लिंटन के बारे में भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं। और ये कहा जा रहा है कि हिलरी क्लिंटन उस तरह से उसका जवाब नहीं दे सकी, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रही हैं। इस डिबेट के बाद अब अमरीकी सदारती जो इंतखाबी मुहिम है वो किस तरफ जा रही है और अमरीकी सियासत अब इसके क्या डायनामिक्स बन रहे हैं, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ, पीजे मीर साहब हैं, सीनियर रैंकर हैं, बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब। इनके साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब हैं, तज़कियाकार हैं, सीनियर रैंकर हैं, बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब। और हमारे साथ प्रोफेसर शबीर अहमद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर तशरीफ़ लाने के लिए। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे समी इब्राहिम। अलीना, क्या कहना चाहेंगी? आपने यकीनन डिबेट देखी होगी। अगर यही सवाल मैं भी अपने गेस्ट के सामने भी रखूंगा, किसका पलड़ा भारी रहा एंड ऑफ द डिबेट? लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन जो चीज़ मुझे नजर आई, लेकिन जो चीज़ मुझे नजर आई थी वो ये था कि मुझे लग रहा था कि इन पॉलिटिशियन में और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में मुझे कोई खास फर्क नहीं नजर आया। बड़े मुझे रिवायती किस्म के पॉलिटिशियन नजर आए। और खास तौर पर पहला मैं सवाल करना चाहूँगी पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम ये देखते हैं कि आज हमने वो भी रखी हुई है, ट्रांसमिशन भी रखी हुई है, हम इस पर डिबेट भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, अमेरिकन इलेक्शंस की बात भी करते हैं, ब्रिटेन इलेक्शंस की भी बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम इतने एक्साइटेड होते हैं, क्या दूसरे मुल्क में, अमेरिका में, यूरोप में और यूके में भी लोग इसी तरह एक्साइटेड होते हैं और हमें इसी तरीके से डिस्कस करते हैं या नहीं करते हैं, या बस हम ही हैं? ये अलीना, वेरी गुड एनालाइजेशन, बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शंस की तरह हो गए हैं। मड स्लिंगिंग है, वो हिलरी क्लिंटन उसको कह रही है मिसोगनिस्ट, वो कह रहा है शी शुड गो टू जेल। आई मीन दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट डेमोक्रेसी जिसके हम अपनी पार्लियामेंट में एग्जाम्पल्स देते हैं। वो देखें जी जमहूरियत है, वो देखें, ये देखें जमहूरियत का हाल क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक मैवरिक है जो कि पूरी दुनिया ने उसको देखा है। उसकी स्टेटमेंट्स, जैसे अभी पहले कहा कि माइग्रेंट्स के मुतालिक क्या बात की, सीरिया के मुतालिक क्या बात की, मुस्लिम्स के मुतालिक क्या बात की, अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं इवेंचुअली ये अमेरिका को हिट करते हैं। बिकॉज जो परसेप्शंस अमेरिका की इस वक्त जो बन गई है वो इतनी अच्छी परसेप्शन नहीं है। जब हम देखते हैं, जो आपका सवाल है कि हम देखते हैं कि यहाँ बड़ी हाइप है, हमारी हाइप इसलिए बनती है कि हमने देखना है कि हमें उर्दू में लफ्ज़ है टुकर कौन देगा, हमें खाना कौन देगा, हमारी मदद कौन करेगा। क्यों? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आपके बॉर्डर्स पे बैठ गए आके हॉक्स, ये हिंदुस्तान वाले, ये अब आपको ललकार रहे हैं, यहाँ से अफगानिस्तान आपको यहाँ तंग कर रहा है। आपने देखना है कि हु इज़ गोइंग टू बी समबडी हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। हम चाइना की तरफ देखते हैं, चाइना बिल्कुल हमारा दोस्त है लेकिन उसके इंटरेस्ट है। हमने देखना है कि चाइना ने क्यों क्या हमें कोई अपार्ट फ्रॉम गिविंग आर्मामेंट्स क्या कोई फिजिकल किया है, हेल्प की नहीं किया। सो हमने ये सारी चीज़ को एनालाइज करके देखना है कि हमारा इस पूरे इलेक्शंस के अंदर हमारा इंटरेस्ट कौन है। रिपब्लिकन्स, याद रखिए अलीना, जब भी रिपब्लिकन्स आए हैं पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई हैं। जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं, और डेमोक्रेट्स आप देख लें, हिलरी क्लिंटन इन पर्टिकुलर, इनकी रिलेशनशिप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बड़ी अच्छी थी। इनफैक्ट वो कुछ तस्वीरें भी वायरल है, चेल्सी हैं और हिलरी क्लिंटन और ये तीनों, यू नो, दे वेयरिंग पाकिस्तानी ड्रेसेस एंड सो ऑन फोर्थ। नाउ इस वक्त हमने देखना है कि जो हिलरी क्लिंटन है ये अब इसका क्या रवैया होगा, या ट्रंप क्या आएगा वो हमें पता है क्या आएगा। लेकिन याद रखिए ये सारे इलेक्शन जो मर्जी हो जाएं, एंड में
یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی, دیٹ ول ڈٹرمن دی پالیسی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اینڈ سوری ٹو کٹ یو ہیئر, عامر سمیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. کرتے ہیں سمیع صاحب, ویسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, آپ بتا رہے تھے کافی ریپبلکن کو آپ سپورٹ کر رہے تھے, لیکن جب میں آپ کو سنتی ہوں آپ مجھے بڑے ڈیموکریٹک لگتے ہیں. تو آج کی جو سیکنڈ ڈبیٹ ہوئی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں فرق لگ رہا تھا, صرف نام بدلے ہوئے تھے, ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے. مجھے ایسا لگتا تھا ہمارے پالیٹیشین ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. از اٹ سو؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو ابھی پی جے میر صاحب نے بھی بات کہی کہ اگر آپ دیکھیں بالکل جس طرح پاکستان میں بات کی جاتی ہے, پاناما پیپرز پہ نواز شریف صاحب سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی چور ہیں اور دوسرے سیاستدان بھی چور ہیں. تو جب وہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے جس میں حوالے سے انتہائی نازیبہ گفتگو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہلری سے کہ آپ سب سے بڑی وہ خاتون ہیں جو خواتین کے لیے ہیٹرڈ رکھتی ہیں. پھر اس ڈیبیٹ پہ جانے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے ان خواتین کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی جنہوں نے بل کلنٹن پر الزام لگایا تھا. تو وہ پالیٹکس بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان کی پالیٹکس وہاں پر ہو رہی ہے یا ہم نے انہی سے سب کچھ یہ سیکھا ہے. لیکن علینا جو آج ڈیبیٹ اصل میں سپر پاور کی ڈیموکریسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سفر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم ریپبلکن کی بات کریں تو ٹرمپ جیسا کینڈیڈیٹ انہیں ملا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ریپبلکن کے پاس اب کینڈیڈیٹس اس دفعہ نہیں ملے, تو یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں یہ جو سفر ہے یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بالشتوں کا دور ہے اور ہر جگہ ڈیٹیریوریشن آئی ہے, اور پھر ڈیموکریسی بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ بھی سرمایہ داروں نے اس نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے اور انہی کے سٹوجز ہیں سامنے آ کے, انہی کی پالیسیز کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں. عوام اس میں کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے, لیکن یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آج جو اصل بات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, عوام اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے, عوام ہی کی وجہ سے تو آج وہ یہاں پر پہنچے ہیں. آپ مجھے تھوڑا اس کو پلیز کلیئر کریں گے؟ نہیں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں سرمایہ اتنا زیادہ ہے علینا کہ جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے جو کسی لابی کا نمائندہ نہیں ہوتا, اس کے لیے الیکشن لڑنا ناممکن ہے. یہ سب سرمایہ کا کھیل ہے اور سرمایہ دار اسی کو چنتے ہیں, بنیادی طور پر اپنا نمائندہ اسی کو بناتے ہیں. تو سمیع صاحب, برنی سینڈرز نے بھی تو الیکشن لڑا. ایک منٹ دیجئے, میں برنی سینڈرز نے بھی تو الیکشن لڑا نا, اور جو پیسے فنڈز کی بات کریں وہ بھی تو عوام ہی دیتی ہیں. ڈیفینیٹلی, لیکن برنی سینڈرز تھوڑا سا لیٹ آئے اور اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. ڈیبیٹ بالکل دوسری طرف چلی جائے گی. میں جو علینا نے پہلا سوال کیا تھا, آپ نے جو بات کی وہ مان لیتے ہیں, لیکن یہ جو سوال ہے اس کا صحیح جواب مجھے خیال میں جو دیں گے وہ سعید قاضی صاحب دیں گے. جی سعید قاضی صاحب, ہینڈ اوور ٹو یو اینڈ آئی وانٹ یو ٹو جمپ ان پلیز. جی کس حوالے سے آپ جی یہ جو اس وقت پوری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ نے جو سیکنڈ ڈیبیٹ ہے آپ کا کیا انالیسس ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں, ہاؤ ڈو یو سے؟ دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے برنی سینڈرز کا ذکر کیا اور انہوں نے ہلری کلنٹن کو یہ کہا کہ آپ نے یہ اسکوئرلی الیکشن نہیں جیتا, جس کے بات درست تھی. پھر انہوں نے کہا کہ 3-on-1 ہیں. انہوں نے میڈیا کو بھی الرج کیا. ہم دیکھتے ہیں ہمیں کلیئر ٹلٹ نظر آتی ہے میڈیا کی, اور جو ڈیبیٹ شروع کرائے گی وہ شروع ایک ایسے سوال کو رکھا گیا جس سوال سے جو ٹرمپ پہ اٹیک جو ہے آتا تھا, اور انہوں نے شروع کیا. مگر میں نہیں سمجھتا اس میں ایک اور بڑی عجیب بات ہے. جب میں نے ڈیبیٹ دیکھی اور ڈیبیٹ کے بعد میں نے آن لائن پولز پہ گیا تو اس میں بڑے مارجن سے لیڈ کر رہا تھا ٹرمپ, جبکہ جب ان کے بڑے میڈیا ہاؤسز تھے, ڈیبیٹ سے پہلے کی بات کریں, ڈیبیٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اور جو ان کے بڑے میڈیا ہاؤسز تھے CNN میں, جس میں انہوں نے سامنے لائیو دکھایا بھی, اس میں وہ ہلری کلنٹن کر رہی تھی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی سی چینج آئی ہے امریکن سوسائٹی میں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک خود مظہر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کا, اور وہ تبدیلی آئی ہے خاص طور پر 2008 کے ریسیشن کے بعد. سماج پہ بوجھ آیا ہے, وہاں پہ جو ایون ریکوری بھی ہوئی ہے وہ ریکوری جائلیس ریکوری کہتے ہیں, اس میں جاب کریشن اس طرح سے نہیں ہوئی, پھر جو ویجز ہیں وہ نہیں بڑھی. تو امریکن سوسائٹی میں اب جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ اتنا پاپولر نہیں ہے جتنی ان پاپولر امریکہ کی حکومت ہے. مثلا آج دیکھیں, جو میں نے آخری پول دیکھا تھا, اس کے اپروول ریٹنگ 12% رہ گئی ہے ان کے اپنے پولز کے مطابق, جو ان کی سینٹ ہے یا کانگریس ہے. تو امریکن حکومت ہو, یہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ یہ ڈیموکریسیز ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور یہ جو تھوڑا بہت ہم نے بنا رکھا تھا نا, وہ امریکہ ہے, وہ مدر آف ڈیموکریسیز ہے, وی ہیو سین مدر آف ڈیموکریسیز. میں جی چیز وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان دس انٹائر ڈیبیٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ وین وی اسپیک اباؤٹ ڈیموکریسی, اب مائک سپینس جو اس کا رننگ میٹ ہے, I mean he's left him. Exactly. He said, he doesn't want to go with him. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے. Okay, Trump is a maverick. Trump is somebody you don't know what he's going to come up with. وہ تو کہتے ہیں کہ he might even press the nuclear button. The question arises کہ جب ڈیموکریسی اس کی اپنی پارٹی کے اس کے جو اس کی ریپبلکنس کا جو ہیڈ ہے, I mean he's asked him to withdraw the statements. یہ Speaker of the House. Yes, Speaker of the House he's asked that. So یہ ہم دیکھتے ہیں کہ this is the democracy we need. Yes, آپ کی بالکل بات صحیح ہے, ان کے کئی پالیسیز ٹھیک
ہوں گے, غلط ہوں گے, negatives, positives, but we have to see کہ the real genetics of democracy, are they existent or not, کہ ٹرمپ کو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ free fall جائے and he can do whatever he wants. Well, that is not going to be, because Republican Party is a strong party and so is the Democratic Party. تو بیچ میں آپ نے دیکھا کہ بیچ میں پچھلے الیکشنز میں کچھ آگے تھے, وہ پیرو بھی آ گیا, اب دوسرے بھی آ گئے, but they didn't make any headroom. وہ تو الیکٹ نہیں ہو سکتے, وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے. ابھی جو اتنا کنٹرولڈ ہے, اور میں سمیع ابراہیم سے اتفاق کرتا ہوں, ڈیموکریسی کا تو ایک شام ڈیموکریسی ہے. دو پارٹیز ہیں جسے ریپبلک ریٹس کہتے ہیں, بنیادی طور پر دونوں ایک ہی طبقے کے نمائندہ ہیں, سرمایہ داری کے نمائندہ ہیں. سمیع صاحب پر ذرا رکیں, جی سمیع صاحب اس پر رکیں ذرا. یہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھیں جو پی جے میر کا پوائنٹ ہے کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے, کہ اگر کوئی آپ کا لیڈر بھی غلط بات کر رہا ہے, اگر آپ کا پریزیڈنشل نامینی بھی غلط بات کر رہا ہے, تو آپ اسے ریزسٹ کریں. اور یہی سب سے بڑی بات ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امریکن ڈیموکریسی ورک کر رہی ہے ڈسپائٹ اس کی تمام انوملیز کے, تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جب وہ کسی بات کو اپنے نظام میں, اپنے کنٹیکسٹ میں غلط سمجھتے ہیں تو دے اسپیک آؤٹ. ابھی جو سب سے بڑا کرائسس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ اس کی پارٹی کے لوگ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں. دیر آر مور دین 160 ممبرز آف کانگریس جو الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے. اور جو آج کا میسج تھا ٹرمپ کا, وہ اپنے میسج ابینڈن کر رہے ہیں, اس کو عام آدمی ابینڈن کر رہا ہے. ویسے تو سپر پیکس نے جو اس کو برنی سینڈر کو بھی ابینڈن کر دیا تھا. ڈونٹ گو فار دی ایلیٹ, وہ تو اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کیا میسج میں وہ لوز کر رہا ہے یا ون کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, پہلے وہ برنی سینڈر سے خوف زدہ تھی, اب ٹرمپ سے خوف زدہ ہے, کیونکہ ٹرمپ کنٹرولبل نہیں ہوگا. اس لیے ان کے مفاد, یہ کھیل اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ کے پوائنٹ میں ایڈ کروں تو جب ٹرمپ آئے تھے, جب یہ پرائمری سیشن چل رہا تھا, تب سے کوششیں کی جا رہی ہیں, ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, ان کے جتنے بڑے ریپبلکنس ہیں ان کی جانب سے, کہ انہیں کسی طرح سے بھی آگے نہ آنے دیا جائے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی انہیں ان کا نام اور انہیں وڈرا کرنے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے. اور شاید یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے, جس طرح جو اسپیکر آف دا ہاؤس ہے پال رایان, ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ انہیں وڈرا کر دینا چاہیے. میں آپ سے میر صاحب یہ جاننا چاہوں گا, کیا ریپبلکن جو لا ہے, کیا ان کے مطابق کسی بھی امیدوار کو اس سٹیج پہ آگے جب ایک مہینہ رہ چکا ہے, کسی امیدوار کو وڈرا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وڈرا بالکل اس وقت آپ لیٹ ہو گئے, بیکاز آپ نے جو ایک اوپینین ہے, نیشنل اوپینین, امریکن نیشنل اوپینین, وہ تو بن گیا. یہ سیکنڈ ڈیبیٹ ہے. سیکنڈ ڈیبیٹ میں آپ دیکھ لیں اب آپ کا حال کیا ہوا ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جو سمیع بات کر رہے ہیں نا, وی ہیو ٹو لرن فار دیٹ. امریکہ جو مرضی آ جائے, اے آئے, بی آئے, سی آئے, ہم نے دیکھنا ہے کہ واٹ ڈو وی لرن ایز اے ڈیولپنگ ڈیموکریسی. سمیع بات کرتے ہیں, زرداری صاحب آ جائیں, مجھے بتائیں نا کہ زرداری صاحب کے آگے بات کون کرے گا. مجھے بتا دیں نواز شریف صاحب کے آگے بات کون کرے گا. مجھے بتا دیں کہ کسی اور کے الطاف حسین کے سامنے بات کون کرے گا. دس از واٹ از ڈیموکریسی. جب ٹکٹیں یہاں پہ لیڈر, کسی پارٹی کا لیڈر جب ٹکٹیں دے گا, بل گیٹس کے سامنے بات کون کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جتنے سرمایہ دار فنڈ کرتے ہیں, جن کے آگے یہ جوتیاں گھستے ہیں جا کے ڈونیشن کے لیے, ہو اون بیسیکلی کانگریس, یہ جو میں وارن بفٹ کے آگے بات کون کرے گا, ان سرمایہ داروں کے آگے بات کون. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بک سٹاپ کہیں نہ کہیں اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے. ہاں وہ ذرا سوفسٹیکیٹڈ کھیل کر لیتے ہیں, ہم ذرا کھل کے کھیلتے ہیں. یہ بات ماننی چاہیے, جو پی جے میر صاحب نے بات کی ہے بالکل پوائنٹ بنتا ہے, وہ ہم سے بہت حد تک بہتر ہے اور وہ بات کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں. اب انہوں نے مائک کی بات کی ہے, ہی جسٹ لیفٹ. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی نا دیکھیں بات یہاں پر ایک اہم بات ہو رہی ہے دو حوالوں سے نا. ایک تو جو ڈیبیٹ ہے اس کو اس کا کیا جا رہا ہے شاید ہماری پولیٹکس کے ساتھ, کہ جہاں یہاں پولیٹیشین جو مرسلائنگ وہ کرتے ہیں, دوسری پر ڈیموکریسی کے حوالے سے ہو رہی ہے. دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے اس کی اگر کوئی شارٹیسٹ قسم کی فارم ہے نا, اور تعریف ہے وہ یہ کہ یہ جتنی زیادہ قریب ہو عوام کے, یعنی جو نمائندے ہیں جو منتخب ہونے جا رہے ہیں, ان کو منتخب کرنے کا کلی اختیار عوام کے پاس ہو. شبیر صاحب سوری ٹو کٹ یو ہے, مجھے کوئک بریک لینی ہے, آپ واپس آئیں گے تسلی سے تفصیل سے اپنا بتائیے گا. فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. پروفیسر شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. پروفیسر صاحب, کیا ہم پاکستان اور امریکہ کی ڈیموکریسی کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تقریباً ابھی 70 سال نہیں ہوئے ایک ملک کو بنے ہوئے, دوسری طرف 225 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈفرینس ہے؟ ہم اگر امریکہ کی ڈیموکریسی کو دیکھیں اور پاکستان کے اس ٹینیور کا دیکھیں, تو کیا ہماری سپیڈ ٹھیک ہے, ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں hell of a difference, ابھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ why Trump is there. ٹرمپ جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے,
ٹرمپ ہارڈ کور ریپبلکن سے تعلق نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے کہا گیا کہ 150 کے قریب جو ریپبلکنز ہیں، رائن کی بات ہوئی، پال رائن کی جو کہ اسپیکر ہیں، وہ ان کو انڈورس نہیں کر رہے، جان مکین انڈورس نہیں کر رہے، نمبر آف سینیٹرز اور کانگریس مین. دین وائی ٹرمپ از دیئر؟ ڈیموکریسی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عوام کریں گے. آپ کی ڈیموکریسی یہ ہے کہ کسی کو ٹکٹ دینا ہے تو اس کا فیصلہ میاں صاحب کریں گے، عمران خان صاحب کریں گے یا زرداری صاحب کریں گے. ان کی ڈیموکریسی یہ ہے کہ پرائمری الیکشنز میں کچھ 2500 کے قریب جو ڈیلیگیٹس ہیں، 50 ریاستوں میں یہ نمائندے گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑی قداور شخصیات تھی ریپبلکن پارٹی کی، ان میں سے کچھ گورنرز تھے، کچھ سینیٹرز تھے، سابق صدور. لیکن اس میں دیکھیں فیصلہ جو ہے وہ وہاں کی عوام نے کیا ہے. اب جو یہ بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا آئینی طور پر وڈرا ہو سکتا ہے ٹرمپ اس وقت؟ بالکل نہیں ہو سکتا، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف ریپبلکن پارٹی کا ایک جو لا ہے جس کے تحت وہ نامینیشن دیتے ہیں، اس کا جو 9 جو پروویژن ہے، اس کے تحت یہ ممکن ہے کہ اگر ان کیس کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ اگر ڈکلائن کر جائے اور ریفیوز کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے ڈیموکریسی. اچھا، اگر ٹرمپ وڈرا کرتے ہیں تو اس کا کیا سینیریو ہوگا؟ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے؟ دیکھیں آج تک امریکہ کی 236 سال کی تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صدارتی امیدوار جو ہے وہ الیکشن سے دستبردار. لیکن شبیر صاحب ایسے ان یوزول الیکشنز بھی تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. 72 میں یہ ضرور ہوا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ انہوں نے ڈکلائن کیا، تو ان کی جگہ پر پروسیس یہ ہے کہ یہی ڈیلیگیٹس یہ دوبارہ میٹ کرتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں کنونشن میں، یا جو کمیٹی ہے ریپبلکن پارٹی کی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتی، اور ابھی بھی یہ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امریکن ڈیموکریسی اینڈ اس، فرق ہے، ہمارے اپنے ڈائنامکس ہیں. آپ اس ایریا میں دیکھیں کہ آپ کی مدد سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ کمیونسٹ کنٹریز، not democratic countries. Even the Middle East, it's not democratic. آپ کی مدد ایک نان ڈیموکریٹک ایکسکیوز می آپ کے ایک نان ڈیموکریٹک ملک کام کرتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں امریت کو، and that is something you know which needs to be understood. اور اس کے ڈائنامکس ہم نے دیکھنے ہیں کہ ایکسکیوز می ہم کیا ہے، نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. آپ بٹ آئی وانٹ ٹو آسک سمتھنگ، یہ سمی کافی ہم نے کوریج کی ہے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، پریزیڈینشیل پرائم منسٹریل وزٹس پہ. سمی آپ مجھے بتاؤ نا، فار ایگزامپل ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں، اٹیکس کیے ہیں اس پہ، ہلری پہ اور بل پہ، ڈو یو تھنک یہ اسٹڈی کر دے گی اس کی بورڈ کو؟ کیونکہ اب تو سارے کہہ رہے ہیں اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، یہ اس کو وڈرا کر دینا چاہیے، جو کہ پروفیسر صاحب از رائٹ، اٹ کانٹ ہیپن. What's your views? بنیادی طور پر جو ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، بڑا آپ نے ویلڈ یہ نکتہ اٹھایا ہے، پرسنل کریکٹر، کہ آج کی جو ڈیبیٹ ہے دوسری، اس میں آپ دیکھیں جو پرسنل کریکٹر ہے کینڈیڈیٹس کا وہ سامنے آیا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، ہم ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو ہمارے قائدین ہیں ان کا جو پرسنل بیہیویئر ہے اس پر ہم بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پرائیویٹ لائف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام کیا تھا آج سب سے بڑا؟ کہ وہ خواتین کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے اس نے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور اس طرح سے. تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ لاکر روم میں یہ ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، تو اسے میرا پرسنل کریکٹر نہ سمجھا جائے. یہاں ہمارے سیاستدانوں کی پتہ نہیں کتنی شادیاں ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا پرائیویٹ لائف ہے، لیکن کوئی چینل، کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ اس پہ ڈسکس نہیں کرتا. ہم نے ایک فیک سا، ایک ہپوکریٹک ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے کہ جناب نہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ پرائیویٹ زندگی ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ فرق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس وقت جو امریکن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، ڈیموکریسی از ان اٹس فل سوئنگ، جو بھی کریکٹر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ اسے چاہتی تھی، کوئی بھی نہیں چاہتا اس کو، کیونکہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف پرائمری میں اس اسٹیبلشمنٹ کو ہرایا، بلکہ جو آج کی ڈیبیٹ تھی اس سے پہلے ان کی پاپولیرٹی بہت ڈاؤن تھی، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پینس بھی مکمل طور پہ ان کو چھوڑ جائیں گے. لیکن آج کی ڈیبیٹ میں جس انداز میں ٹرمپ نے اپنا آرگومنٹ دیا ہے، وہ جو ایک ڈاؤن ان کا فال ہو رہا تھا اس کو انہوں نے سٹاپ کیا ہے، ان کو روکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جو سیکھنے کی بات ہے، پرسنل کریکٹر میٹرز اینڈ وی شوڈ سٹارٹ ڈسکسنگ دیٹ. سمی صاحب ایک منٹ مجھے اجازت دیجیے گا. سمی صاحب آپ سے سوال ہے. جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے، آج اس نے ہلری کلنٹن کے بارے میں بھی کہا ہے.
اور اس نے ریپ کا الزام لگایا, اور وہ عورت پولا جونز وہاں بیٹھی تھی جسے $8.5 لاکھ دے کے انہوں نے سیٹل کیا ہے. وہ سلیز وہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو تھا کہ ڈیموکریسی بڑی ٹائم لیتی ہے اور پھر وہ بڑی فلاورنگ ہوتی ہے, ڈیموکریسی ڈکلائن میں ہے, کرائسس میں ہے یورپ میں, اور اس کے کرائسس سے جو کوالٹی آف دی آرگومنٹ تھی, جو کوالٹی آف دی الزامات تھے, جو الزامات کا جو معیار تھا, اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہمارے ویسٹرن لبرل ہمیں پڑھاتے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے یونیورسٹی کے سلیبسوں میں کہ یہ مارشل لا آتے تھے اس لیے ٹھیک نہیں ہوا, وہاں تو کوئی مارشل لا نہیں آیا. پونے 2 صدیوں کے بعد وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ صدر صاحب جو ابھی گئے ہیں آپ کے میاں, یہ تو ریپسٹ تھے, یہ آج آرگیومنٹ تھا, اور انہوں نے کھل کے کہا ہے. اور یہ بات چلکوٹ انکوائری میں بھی دیکھیں آپ کہ اس میں وہ اندر ہو جائے اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ نہ بچائے اس کو جو سابق ہے صدر. تو میرے خیال میں ڈیموکریسی از ناٹ ان فل سوئنگ, ڈیموکریسی از بینگ ایکسپوزڈ اینڈ آل دوز ہو آر پریزائڈنگ اوور دس ڈیموکریسی. قاضی صاحب یہ بھی تو ایک فارم ہے ڈیموکریسی کی کہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, یہ بھی تو ایک یعنی آپ ریپسٹ کہہ رہے ہیں, آپ ایک لائر کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تمہیں جیل میں ہونا چاہیے, تمہیں صدارتی امیدوار نہیں ہونا چاہیے, اینڈ ڈیموکریسی از فلرشنگ. I don't know who would buy this. اگر 225 سال کے بعد بھی, قاضی صاحب 225 سال کے بعد بھی آپ کو ایسے لوگ ملے ہیں جن کا ماضی ایسا داغدار ہے, آپ جو ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ یہاں سعید قاضی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الزامات لگے اور یہ ڈیموکریسی ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نظام بھی پرفیکٹ نہیں. اب اس کے مقابل میں آپ نظام دیکھ لیں جہاں پہ دنیا کمیونزم میں چلی گئی, سوشلزم میں چلی گئی, لاکھوں لوگ مرڈر ہو گئے, برباد ہو گئے, کسی کو ہمت ہی نہیں تھی کہ 20 ملین لوگ قتل کیے ہیں آپ کی ڈیموکریسی نے مڈل ایسٹ میں. یہ ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, یہ مساکر جو اب ہوا ہے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس وقت یورپ کے ساحلوں پہ ذلیل ہو رہا ہے. جتنے بندے آپ نے مارے ہیں اور آپ کے لوگوں نے مارے ہیں وہ تو اپنے مارے تھے, اسٹالن نے اپنے بندے مارے تھے, وہ تو بیچارے بولشوک پارٹی کے بندے مرے تھے, انہوں نے اپنی قربانیاں دی تھی. آپ نے افغانستان مار دیا, آپ نے عراق مار دیا, آپ نے لیبیا مار دیا, اور پھر اینڈ دین ڈیموکریسی از پلیز علینا ایک تھوڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے تھوڑا سا ایک سیکوینس دیکھیں. ہمارے یہاں یہ جو پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ جو عمران اب دھرنا دینے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. کیمپین میں پولیٹیشنز ایک دوسرے کے ذاتی کردار ہے اس پہ حملے کرتے ہیں. امریکہ کی اب تاریخ دیکھ لیں, مختلف حوالوں سے پہلے بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے, لیکن جب وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اور بلاخر فیصلہ عوام کر لیتے ہیں کہ وہ منتخب کریں گے اور وہ آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں جو ایک سو کال جس کو سیویلٹی کہتے ہیں, عراق میں جانے کا فیصلہ, افغانستان میں جانے کا فیصلہ عوام نے کیا, عوام تو آج بھی اس کے خلاف ہے. عوام کو چھوڑیں آپ, وہاں وہ لوگ کرتے ہیں فیصلہ. جو پروفیسر جو بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے, ہم سب ڈیموکریسی کے چیمپئنز بنتے ہیں. Democracy is all about negotiation. Exactly. You negotiate democracy. آپ کو یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب گئے تھے under President Ayub, how he negotiated the whole thing. آپ کے پاس نیگوسیٹر ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں دونوں کو, امریکن ڈیموکریسی اینڈ پاکستانی ڈیموکریسی, پاکستانی ڈیزائرز اینڈ نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نیگوسیٹر کون ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں جائے. یہ سمی وہیں تھے جب, آپ کو یاد ہے سمی پورا نیو یارک بلاک کر دیا تھا جب پریزیڈنٹ مشرف گئے تھے, ڈو یو ریمبر دیٹ؟ ہر چیز بند کر دی تھی, روڈیں بند کر دی تھی. باقی پرائم منسٹر گئے, آپ کہہ رہے روڈیں کھلی, وہ پروٹوکول وہ کوئی نہیں, وہ کچھ نہیں. جہاں آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ یو سرو اس, we'll help you and we'll give you all the importance which is needed in the world, because America also needs alliances as well. America isolation میں کبھی نہیں رہ سکتا. America works with the world order, اور جب یہ world order پہ کام کرتا ہے اس کی بھی اپنی لابی ہے. اس نے امریکہ کو, اس نے انگلینڈ کو دیکھنا ہے, اس نے یورپ کو دیکھنا ہے, اس نے ہر ملک کو دیکھ کے اپنی اپنی پالیسی چلنی ہے. لیکن ہم as the biggest exporter, we are the biggest exporters to the United States, and then we are the second exporters to the United Kingdom. We have to see our interest. Because they always defend us. بالکل. ایک چیز میں اس میں کریکٹ کر دوں, دیکھیں یہ جاتے ہوئے نا یہاں کے وہ کیمرون منٹر نے بھی کہا تھا ہم آپ کو پیسے دے. میں نے اس پہ پوری ایک اسٹڈی کی ہے. میں نے یہ اسٹڈی کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ 1000 ارب روپے کا آپ ان سے اسلحہ خریدتے ہیں. یہاں پہ ایک ملٹی نیشنل ہے, وہ جتنے پروفٹس یہاں سے وہ ریپ کرتے ہیں, آپ کی ریاست میں انٹروین کر کے ٹیرفس نیچے پھینک دیے. ہم 12-13 اس وقت آپ کے بجٹ میں سب سے بڑی مد وہ قرضے کی ہے جو ہم ادا کر چکے ہیں کتنی دفعہ, اور جو کتنا مہنگا ڈال سا خرید کے. We are paying them for heaven's sake. We are paying them and we get a peanut. Even we do not get a peanut. آپ نے نہیں ماننا, لیکن ہمیں نہیں ہے. ایک بریک, جب واپس آئیں گے تو مزید جو ڈسکشن ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. Stay with us.
वेलकम बैक नाज़रीन। समी साहब माजरत आपकी तरफ हम अभी आते हैं, चूँकि आप स्टूडियो में नहीं हैं तो उस तरह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा। कल साहब आपने बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ा गलत और आम एक तरीका है। ठीक है, हम लोन लेते हैं, इस वक्त आपके बजट में सबसे पहली मद क्या है? आपकी डेट सर्विसिंग। वो डेट सर्विसिंग जो हमारे ऊपर ला दी गई, और आज भी हम फिर महंगा कर्जा ले रहे हैं, स्कूक बॉन्ड जो ले रहे हैं, और वो हमें दिलवाते हैं। सेकेंडली फिर आपका डिफेंस आ जाता है, फिर आपकी इशराफी आती है 500-700 अरब रुपए का, उसको SRO जारी करते हैं, फिर अवाम आते हैं। हमें ये सबक बताया जाता है कि देखो अगर हमने उनको ना दिया, अच्छा यहाँ पे हम जाएं तो हमारा कोटा है। इस वक्त क्या अमेरिकी कारों का, अमेरिकी सामान का, जापान की कारों का यहाँ पे कोटा है? ये बड़ा हैवीली टिल्टेड सिस्टम है, जिससे आपके ये अवाम अपने स्वेट एंड ब्लड से ये पैसे, इसलिए हमारे 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इसलिए हमारे अस्पताल नहीं है, इसलिए हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए डेथ यहाँ पे जो है मॉर्टेलिटी हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ की मैशियत उनके मफाद में उस्तवार है। और जो 2% हम पे देते हैं वो हमें ना दिया करें। Let's get to the nitty-gritty. इन्होंने जो बात की है, ओके, इट्स अ वैलिड कॉन्वर्सेशन, हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप देखो कि गलती किसकी है। ओ यार, फिर आपके अपने मैनेजर्स ही अगर इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, so why are you going to the other side? देखो, आप सबसे पहले हमारा क्या मसला जिसकी हम तुम्हारे forget the government, forget the people. आपका बेसिक मसला इस मुल्क के अंदर है that people are bought out. We need to stop that corruption. Once you stop that corruption, you have good governance. How dare United States or how dare any other country will tell you what to do? They know क्या। लेकिन काजी साहब के हिसाब से तो हम मारे गए हैं। समी साहब प्लीज, I want you to jump in please। देखिए लीना, ये जो बात हो रही है ना डेमोक्रेसी की कि वो क्राइसिस में है, दो चीजें हैं। समी साहब ने कहा ना कि बड़े ये वैलिड कन्वर्सेशन है काजी साहब की जो उन्होंने कही, लेकिन हमें तो इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो यूएस का इलेक्शन है, जो उनका प्रोसेस है, हम भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारी और उसमें डिफरेंस क्या, हम कहाँ पे पीछे रह गए। 3-4 चीजें हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स होने चाहिए, जो अगर कोई उनकी लीडरशिप बात गलत कर रही है वो उस पर पॉइंट आउट करें। फिर दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि पर्सनल कैरेक्टर हम पॉलिटिशियंस के क्यों नहीं डिस्कस करते? जो जाती जिंदगियों में जो वो गुल खिला रहे हैं, जितने उनके अफेयर्स हैं, जो उनकी व्हीलिंग डीलिंग है, जो उनके कारोबारी मोहब्बतें हैं, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते? ये मीडिया को लर्न करना चाहिए। जो आज प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, everything is legitimate as long as you are doing it within the legal framework. किसी भी उम्मीदवार का जो पर्सनल कैरेक्टर है उस पर बात होनी चाहिए। तीसरी सरमाए की बात है। आपने काजी साहब एक पॉइंट कहा था कि ये सारे बिल गेट के आगे चले जाते हैं, वॉरेन बफेट के आगे चले जाते हैं, लेकिन देखें जो बर्नी सैंडर का फिनोमेना था, उसकी कैंपेन को आम अमरीकी ने फाइनेंस किया है, उसको किसी बड़े पैक ने फाइनेंस नहीं किया। बेचारे का आखिर क्या हुआ? डिफरेंस उसका आखिर क्या हुआ? नहीं हुआ, उसने एक नई तब्दीली लेके आया, उसको क्लिंटन के पीछे खड़ा कर दिया उन्होंने, सरमाएदारों ने। उसने मुकाबला किया और सिस्टम ने उसको अलाउ किया, सिस्टम ने उसको अलाउ किया। ही चैलेंज टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेयर ही कुड बी उसको चैलेंज किया। तो यही निजाम की खूबी होती है, इसी में लचक, कोई इनफेक्टिव नहीं है, लचक है निजाम में जिसमें आप अपनी चीजों को बेहतर बनाते हैं। ये हमें सीखने की जरूरत है, यही हमें अपने सियासी वर्कर्स को बताने की जरूरत है, और हमारे मीडिया को ये सीखने की जरूरत है। ऑन अ लाइटर नोट, वो चाहे बर्नी सैंडर हो, चाहे वो हो जो जर्मी कोर्बिन, वो उसको ना यही समझ रहे थे जो मियां साहब के खिलाफ सलीम किरला खड़ा हुआ था यहाँ तो वो बाद में पता चला नहीं, ये तो कुछ काम और हो गया, इसे रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कैन बी ए गुड पॉलिटिकल सेटायर, लेकिन ऐसा नहीं है, वो किरले विरले नहीं। सर देखें एक फिक्रा बर्नी जर्मी कोर्बिन को जाके 3 MPs ने कहा कि यार तुमने जीतना तो है नहीं, हम तुम्हें 3 वोट देते हैं ताकि तुम रन में आ जाओ। दे वर श्योर कि ही वुड लूज। उसको 4 वोट भीख में दिए उन्होंने, उसको जर्मी कॉर्बिन को, वो तो बाद में पता चला वो सबसे ज्यादा वोट ले गए। देखें जो समी बात कर रहे हैं ये, लेकिन काजी साहब एक बात ज़हन में रखें, बाकी सारे निजाम जिनको आप इनसे कंपैरिजन करते हैं वो बर्बाद। मैं कोई निजाम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके निजाम में इंसान बर्बाद हो गया है। आपका निजाम तो बड़ा आबाद है, लेकिन सारे सरमाएदार यहाँ पे ठीक है, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी चला रहे हैं वो निजाम उनका बड़ा अच्छा है। आम आदमी मारा गया है समी साहब, ये अब डोनाल्ड ट्रंप वाली बात कर रहे हैं कि अच्छा जी मैं तो बुरा, गरीब आदमी मारा गया है, आपका निजाम तो फ्लरिश कर रहा है, सारे सरमाएदार माल लेके आप शोर जा रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको आप डिस्कस नहीं कर सकते, एक दूसरी तरफ बहस को नहीं आप ले जा सकते। बिल्कुल समी, द क्वेश्चन अराइजेस, हम तो चले ये इट इज अ डिबेट कि अमेरिका में क्या हो रहा है, बट इजंट दिस और शुडंट दिस बी द डिबेट
کہ دیکھو وہ جو ہم اس کے ایگزامپلس ہر ٹاک شو میں دیتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو گیا تو پھر یہ بھی تو لے کے آئے نا کہ آپ ان کا ایک عام آدمی بھی اس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایک ایگزامپل اور لے لیں آپ, تھوڑی سی کائنڈلی ابھی بات ہو رہی تھی اور ڈیموکریسی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹاؤن ہال میٹنگ میں عام امریکن ووٹر سوال کر رہا ہے. پارٹی کے الیکشنز گریٹ تھنگ ٹو واچ. پارٹی کے الیکشنز کے حوالے سے بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون کا ایک پارلیمانی پارٹی اور نواز شریف صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, اجلاس ہوا, چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پارٹی جو ہیں وہ الیکشن نہیں کرواتی اپنی پارٹی کے اندر, اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ کو یہ تک آئیڈیا نہیں ہے کہ پارٹی الیکشن کیا ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کو. آج مسلم لیگ نون کروا رہی ہے سر, نہیں جعفر اقبال صاحب اس کا الیکشن دیکھیں ودن پارٹی جو الیکشن ہوتا ہے. ابھی آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے, یہ پرائمریز کیا ہیں, پارٹیز میں ہی الیکشنز ہیں, یعنی پہلے ایک کینڈیڈیٹ کو اپنی ہی پارٹی میں کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اسی پروفیسر صاحب ایک پیس آف لیجسلیشن مجھے بتا دیں جو عوام کے حق میں ہوا ہو. ایک آپ فارماسیوٹیکل کے خلاف, ان کارٹرز کے خلاف ایک قانون بنا کے دکھا دیں. کائنڈلی مجھے بات مکمل کر لینے دیں. پرائمری الیکشنز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ الیکشن کنٹیسٹ ہوتا ہے. پوری بات سن لیں, پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا, آپ کے ملک میں نہیں ہوتا. یہاں پہ تو لیڈرز بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ٹکٹس کا, اور وہاں یہ فیصلہ عوام کرتی ہے, وہاں سرمایہ دار کرتے ہیں سر. اچھا سن لیں پھر, اگر وہاں پہ ایک بات حوصلے سے, ایک بات کون ہے, ایک بات حوصلے سے سن لیں, ایک بات حوصلے سے سن لیں, اور ڈیٹا سپیکس, ڈیٹا کا حوالے سے بات کریں. 1000 میں آپ کو امریکنز گنوا سکتا ہوں جو بلینرز ہیں, اور وہ ان کی کانگریس میں نہیں ہیں. یہ یہاں اس طرح کا الزام. پھر مجھے یہ بتائیں, آپ سے سوال ہے 12% لوگ کیوں صرف اپروول ریٹ دے رہے ہیں؟ آخری جو گیلپ کا ہے 12% کے علاوہ, اس کا مطلب ہے کہ 88% لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں ان کے اپنے سروے کے مطابق اس گورنمنٹ پر. اگر یہ اتنی ماشاءاللہ جنتی گورنمنٹ ہے تو وائی کامن امریکن ہیٹ اٹ. دیکھیں وہ جو اپروول ریٹنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی یا وہاں کی جابز کے حوالے سے, اکانومی کے گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیں یہ جو میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ یہ جو اوباما کی اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے. اوباما جو ہے اوباما وہ اس طرح کا اختیار باختیار صدر اس وقت نہیں ہے, اس لیے کہ نومبر میں نیا الیکٹ. تو پھر آپ ممنون صاحب کو آج کے بعد بالکل آپ نے تنقید نہیں کرنی. ممنون صاحب اپنے ہمارے صدر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن یہ ہے, اوباما از نو فرینڈ, ہی ہیز انٹرسٹ. لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ. ہم ہر ایک کو ایک تو دوست بنا لیتے ہیں, فرام دا ماؤنٹینس ٹو دا سی اینڈ ٹو دا سی ٹو دا ڈیزرٹ. نو, everybody has their own interest and we have to see what is our interest, what are we getting out of it. Brexit آپ دیکھ لو, برٹن کو سوٹ نہیں کیا, بریکسٹ ہو جاتا ہے وہاں. پھر اس کے بعد آپ نے آج دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ فار ایگزامپل لیٹس شو یو دس کلپ, یہ امیگرینٹس کی, یہ ڈونلڈ ٹرمپ امیگرینٹس کے متعلق کیا بات کرتا ہے, کیونکہ ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہمارا آپ کہہ لو کہ انٹیلیجنسیا بھی جاتی ہے, لیبر بھی جاتی ہے, آل کائنڈس, اینڈ دے وانٹ ٹو ورک آل اوور دا ورلڈ, وچ از گریٹ بیکاز وائس ورسا ہر ایک ہوتا ہے. بٹ اوباما امیگرینٹس کو کیا کہتا ہے, وہ تو ہمیں تنگ کرے گا. ہیو اے لک ایٹ دس. دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے اس میں کوئی بات نہیں, it's a matter of interest, no doubt. Sorry. There is a proven history of when I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe, or our allies. یہ سمی اس کا جواب دے سکتے ہیں, سمی because he's been living there. کیوں سمی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس نے پورا جو نظام ہے اس کو جٹری کر دیا, کیونکہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے امریکہ کی معیشت کا. جو بہت سارا سرمایہ امریکہ میں جاتا ہے, جو لوگ وہاں پہ جو امیگرینٹ ہوتے ہیں بزنس کے لیے جاتے ہیں, یہ بنیادی طور پر یہ اس کو اس لیے امریکہ نے اپوز کیا, اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی دے ہیو لو فار امیگرینٹس. امریکن سوسائٹی میں چیزیں بہت وہ ریئل ٹرم میں گفتگو کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امیگرینٹس پر پابندی لگائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. بہت سارے لوگ امیگرینٹس اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بزنسز اوپن کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ کی اکانومی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جابز آر ایکسپورٹنگ آؤٹ, جو مینوفیکچرنگ ہے وہ باہر چلے گی, امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں جا رہی. تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے بیک ٹریک بھی کیا ہے, اس کو انہوں نے آگے جا کے موڈیفائی بھی کیا ہے, اس کی بڑی انہوں نے وضاحتیں بھی پیش کی ہیں. اور یہ جو اس کے خلاف جو امریکہ کے اندر جو بات ہوئی ہے, میں اس میں اٹ از نو لو فار امیگرینٹس, بنیادی طور پر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امریکی معیشت سے. یو اسٹاپ امیگرینٹ, یو
stop inflow of money to America and which will hurt their economy. That's why یہ اگر کہہ بھی رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ if he becomes president تو یہ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن سمی ایک چیز اس میں یہ نہیں آتی ہے کہ آپ دیکھ لو وہ ہسپینکس کو دیکھ لو, میکسیکنس کو دیکھ لو, اینڈ دا بلیکس جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر دیا ہے. اینڈ لک ایٹ اس, ہم نے آج بھی ہم یا مہاجر وہ امیگرینٹس پہ پڑے ہوئے ہیں, آج بھی ہمارا بھی وہ ایک ڈائلیما ہے. ڈونٹ یو تھنک یہ ڈائیکاٹمی جو ہم دیکھتے ہیں, اینڈ دین وی اسپیک اباؤٹ ڈیموکریسی. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ وہاں پر بھی دیکھیں جو ہسپینکس آئے ہیں وہ اپنے آپ کو ہسپینک ہی کہتے ہیں. ان کی جنریشن بھی سیکنڈ جنریشن آ گئی, تھرڈ جنریشن آ گئی, امریکہ کے وہ ووٹر ہیں, امریکہ میں وہ پیدا ہوئے, لیکن وہ اپنے آپ کو ان کی آئیڈینٹی وہی ہے. تو ادھر کراچی میں ہم دیکھتے ہیں تو جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں اب ان کے جو بچے ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو وہی کہتے ہیں جیسے ادھر ہسپینکس کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ہسپینکس ہیں. یہاں پر جو مہاجر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. تو یہ جو گروپس ہیں یہ بنیادی طور پر کریٹ کیے گئے ہیں, اس میں بھی انٹرسٹ گروپ ہے تاکہ جو بڑی تعداد ہے لوگوں کی ان کو اپنے ساتھ رکھا جا سکے, اور پھر الیکشن کے وقت اپنی اس تعداد کو دکھا کے آپ مینوپولیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک بارگیننگ پاور بنتی ہے چند انڈیویجولز کی, اور مختلف ایتھنیسٹی کی بنیاد پر, لینگویج کی بنیاد پر ان گروپس کو رکھا جاتا ہے تاکہ بلیک میلنگ پاور بڑھ سکے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, وہ جو ہسپینکس کا فنامنا ہے, بلیکس کا فنامنا ہے وہاں پر امریکہ میں, یہاں پہ مہاجرز کا ویسے ہی فنامنا ہے. ابھی آپ دیکھو کہ سینٹ نے 1.5 ملین ڈالرز کا بجٹ اپروو کیا ہے ٹو ہیو سندھی لینگویج overdoing the Urdu language. Absolutely. I mean, just imagine that. تھوڑا سا ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں گزارش کروں, یہاں پہ بڑا شاید میں بھی لوگ ہم انسانی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, جب سے ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال سے لکھی گئی ہے ملکوں کی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا کا وہ سب سے بڑا ملک ہے جس میں اب تک نو انسانی میں سب سے زیادہ مائگریشن ہوئی ہے. It was called the land of immigrants. سارا ملک جو ہے وہ امیگرینٹس پہ مبنی ہے. آج بھی جو ویزا لاٹری ہے, امریکہ 50 ملکوں سے ہر سال ملینز میں لوگوں کو وہ بلاتا ہے اپنے ملک میں آباد کرنے کے لیے. یہ جو امیگرینٹس کا ایشو ہے اس کو اس پرسپیکٹو میں نہ لیں. ان کی پوری اکانومی, ایون کہ جو ساؤتھ میں جو ریاستیں ہیں ان کی ایگریکلچر, میکسیکن اور یہ جو لوگ ہیں ان کی لیبر پہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ فوجیں لے کے چڑھائی بند کر دو, ڈرون نہ مارو, یمن مت بناؤ. ہم یہ کہتے ہیں عراق مت بناؤ. ہم اس کی پالیسیز بڑی اچھی ہے اپنے ملک کے لیے. We love it what they are doing for themselves. But please اس پلانٹ پہ رہنے والے باقی دو ٹانگوں پر چلنے والے کو کیڑا مت سمجھو, انسان سمجھو, اجاڑو مت دنیا کو. ہم یہ امریکن رولنگ کلاس سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ملٹری کیمپینز ہیں یہ بند کر دو خدا کے لیے, اور اس طرح ٹریٹ کرو جس طرح امریکن سٹیزن کو ٹریٹ کرتے ہو. ہمیں انسان سمجھ لو. آپ کی بات تو سیکنڈ کروں گا, امریکہ نے اتنے لوگوں کو پناہ نہیں دی جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. عراق کی بات کر لیں, آپ افغانستان کی بات کر لیں, سیریا کی بات کر لیں, لیبیا کی بات کر لیں. بس اب میرے کان پہ مسلسل ہے کہ مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, 24 نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکن پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن. میر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پھر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے یہ پاکستان میں کب یہ ٹائم آئے گا کہ کوئی بھی ایک عام شخص اٹھے اور کسی بھی امیدوار کو یا اپنے لیڈر کو احتساب کے لیے کھڑا کر سکے, یا ایٹ لیسٹ اسے کویسچن کر سکے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں جو آڈینس میں عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ جو امیدوار ہیں انہیں کویسچن کر رہے ہوتے ہیں, ان سے کسی بھی قسم کا ان کا ذاتی زندگی کے حوالے سے, ان کی پالیسیز کے حوالے سے. تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ وقت آنے والا ہے یا کب آئے گا؟ نہیں آئے گا. وجہ ہم ایک کمپرومائز سوسائٹی ہیں, اور کمپرومائز سوسائٹیز کے اندر آپ ایک اسٹرانگ نظام نہیں لا سکتے. کمپرومائز ڈیموکریسی بھی ہے یہاں پہ. کمپرومائز زیادہ لٹریسی ریٹ کا نہیں آپ کو لگتا, اویئرنیس کے لوگوں میں بیسک مسئلہ یہ ہے. That is absolutely right. Yes, you're right, Alina, because that plays a very important part. ایک literate آدمی کو آپ سمجھا سکتے ہو, illiterate کو آپ لیڈ کرتے ہو. یاد رکھنا, آپ دیکھ لیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں ایک کاؤنسلر بھی, ایک عام آدمی بھی ڈیبیٹ کے اندر حصہ لے رہا ہے. This is what democracy is. حالانکہ یہ جو ڈیموکریسی جس کی ہم بات کرتے ہیں, by the way, this is known as indirect democracy. کیونکہ آپ کا ایک elected representative house کے اندر آتا ہے, that is indirect democracy. پرانے زمانے میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی تھی, جب ہمارے پروفٹس ہوتے تھے یا آپ کہہ لو کہ کیلفس ہوتے تھے, ڈائریکٹ
ہوتی تھی, جو بھی بات کرنی ہے آپ ان کے سامنے سیدھی کر دو, اینڈ دیٹ واز اٹ. سو ٹوڈے یو ہیو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, سو دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی. ناؤ یہ جو میں ایک بات ایڈ کروں, روبن جیمز انٹرویو کر رہا تھا ہیرلڈ پنٹر کو جو نوبل لوریٹ ہے, اور اس نے اس انٹرویو میں ہیرلڈ پنٹر نے کہا کہ آپ کو جنگی جرائم میں اس پہ جو ہے ایکس پرائم منسٹر اس کا برطانیہ کا اور بش پہ جنگی جرائم پہ مقدمے چلانے چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اور جیمز روبن ان کی کیبنٹ میں منسٹر تھا جو انٹرویو کر رہا تھا, بعد میں بی بی سی پہ کام کرتا رہا, اور وہ امان پور کا خاوند بھی ہے. تو یہ آپ, اور آج جو چل کوٹ انکوائری ہے اس میں اوپنلی پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری انٹیلیجنس غلط تھی, اور یہ گئے ہیں جنگ میں, اور یہ تیل کے مفادات کے لیے گئے ہیں. اٹس این اوپن سیکرٹ. کروڑوں لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں وہاں پہ. کوئی بندہ مجھے پکڑ کے دکھا دے بش کو, کوئی بندہ مجھے پکڑ کے دکھا دے جو آپ کا یہ جو کیا نام ہے اس کا پرائم منسٹر پچھلا جو ہے بلیئر کو. ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ان کو. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی قانون موجود ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج یہ انٹچیبلز نے اس گلوب کو ٹیک اوور کر لیا ہے. یہ ایلیٹ ہے, گلوبل ایلیٹ ہے, جو ایک طبقہ بن گیا ہے, جو ایک قوم بن چکا ہے. ان کا رنگ کچھ ہو, ان کا مذہب کچھ ہو, لیکن دولت جو ہے, دولت جس طرح غربت کے رشتے میں گلوب کے تمام غریبوں کو غربت میں باندھ کے رکھ دیا ہے, اسی طرح دولت نے ان امیروں کو باندھ کے رکھ دیا, اور کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ٹوکنزم ہوگا. دیکھو فلاں پکڑیا گیا, ایک جو ہمارے وزیر ہیں وہ اندر ہو گئے, اب یہاں پہ لوگ ہیں, ان کو بھی نہیں پکڑ سکتے. آپ نہیں سمجھتے غازی صاحب اس سسٹم کو پھر گراس روٹ لیول سے تبدیل ہونا پڑے گا, جس طرح امریکہ میں بہت سی اصلاحات ہیں, جو بات کر رہے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوگا کسی بھی پارٹی کی طرف سے جو الیکشن لڑیں گے اس کا فیصلہ ہی عوام کریں, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, تب جا کے بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ پتہ کہ یہ سوشل ایشو ہے. ہماری سوسائٹی نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ ہپوکریٹ سوسائٹی ہے. آپ ذرا اپنا آئین دیکھیں جو سب سے بڑی ڈاکومنٹ ہوتی ہے کسی ملک کی, اس میں آپ نے پروویژن رکھی ہوئی ہے آرٹیکل 62 اور 63 کی. آپ ذرا وہ پروویژن پڑھیں. ایک بھی ممبر پارلیمنٹ آپ کا ایسا نہیں ہے اس صوبائی اسمبلیوں کا جو اس پہ پورا اترتا ہے. دیکھیں جو انٹیگریٹی اور کیریکٹر ہے نا, یہ حالانکہ ویسٹرن سوسائٹیز جنرلی ان کے بارے میں اور طرح کا امپریشن ہے, لیکن وہ باتیں جو عام شہری کے لیے وہاں پہ جائز تصور کی جاتی ہیں, لیکن جب وہ پبلک فگر بنتے ہیں, جب وہ پولیٹیشین بنتے ہیں, جب وہ کسی پبلک آفس پہ آتے ہیں, تو وہی باتیں جو کہ عام امریکی کے لیے معیوب نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بار جو ہے وہ زیادہ ہائی اور اونچی کر دی جاتی ہے. پھر ایشو ایک اور دیکھیں, ان کی کانگریس میں اور یورپ میں بھی ہوتا ہے, پارلیمنٹس میں ایتھکس کمیٹیز ہوتی ہیں. آپ کی پارلیمنٹ میں کبھی اسلام کی کوئی کمیٹی بنی ہے کہ اگر ممبر پارلیمنٹ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے یا ان کے کیریکٹر پہ کچھ سوال ہوتا ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل قرار دیا جا سکے؟ آپ نے بالکل شروع میں صحیح نشاندہی کی تھی کہ پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی, ایجوکیشن نہیں ہوگی, لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں ان کی جو انٹیگریٹی ہے, ان کا جو کریکٹر وہ کیا ہو. فیصل صاحب مجھے مجھے بتائیں ایون لے مین ان دی اسٹریٹ نوز کہ عراق میں ان کا ناجائز حملہ تھا. آج تک مجھے بتائیں کون سی مورل کمیٹی ہے جس نے اٹھ کے الیج کیا ہو, وہ ڈیسین کرنے والے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, ڈک چینی تھا, اس کے ساتھ رمز فیلڈ تھا, وہ تمام لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے جنہوں نے اس آگ اور خون میں جھونک دیا سیارے کو. کس نے پکڑا ان کو؟ کدھر گئی ان کی مورل کمیٹیز؟ کوئی بات نہیں کر سکتا وہاں پہ. تو بات یہ ہے یہ زیادتی ہے, وہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کریں, گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے رانچز میں زندگی کرتے ہیں, وہ اپنی زندگیاں, وہ سارے لیڈر جو ہیں پتہ کریں ڈک چینی کہاں بیٹھا ہوا ہے, بش کہاں بیٹھا ہوا ہے. چھوٹی سی مثال سن لیں, اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بات ضرور کی جاتی ہے پروفیسر صاحب, بات ضرور کی جاتی ہے, لینا بالکل ٹھیک ہے, بات کی جاتی ہے اور انہیں کریٹیسائز کیا بات یہاں بھی کرتے ہیں ہم نواز شریف صاحب پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ای میل والا ایشو آیا ہلری کلنٹن کا, لیکن ابھی تک کوئی اس کے خلاف فیصلہ نہیں آیا. اسی طرح ٹرمپ نے ابھی تک ٹیکس اپنا شو نہیں دیا اور اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں کیے, اور اس طرح کے داغدار لوگ آج بھی امیدوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف باتیں ہوتی ہیں, کریٹیسائز ہوتا ہے, عملاً ان کے خلاف بھی, ان سرمایہ داروں کے خلاف بھی وہاں پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. دیکھیں نہیں, ہلری کلنٹن کے خلاف جب یہ ای میلز کا ایشو آیا تھا, ایف بی آئی نے اس کا انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور اس کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اٹ از ناٹ ٹو بی ٹیکن فارورڈ, بٹ اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل ایشو. کچھ بھی ہو, ارریگولرٹی ہے, لیکن اسٹل اٹ از بینگ ڈیبیٹڈ. لا کی خلاف ورزی کی اور ہلری کلنٹن نے خود یار ریپ کا ہوا, $8.5 لاکھ اس نے ہرجانہ دیا, اس کے بعد کیا وہ بیٹھے ہوا سوٹ پہن کے وہاں پہ یہ سب سے بڑا اگر آپ کرمنل کہو دنیا کے اندر ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, وہ تو پریزیڈنٹ بش رہا ہے کہ جس کے اندر میس کلنگز ہوئی ہیں ورلڈ میں. ابھی تک اس کو تو کسی نے کورٹ میں نہیں لے کے گیا. اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں تو پھر باتیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, جیسے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں انٹرنل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. آپ وار کرائمز کے حوالے سے
یا جو ہیگ میں بنی ہوئی عدالت یا جو عالمی عدالت انصاف ہے, ہم اس موضوع پہ انٹرنلی اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جب کانگریس مین کو اکاؤنٹیبل قرار دیا گیا, جب ان کو ڈی سیٹ کیا گیا, بلکہ ان پہ پابندی لگی کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایشو یہ کہ سوسائٹی کو آپ اتنا سٹرونگ کر دیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بات غلط ہے, یہ صحیح ہے. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس طرح یہاں بھی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. یہاں پہ کئی ایس ایچ او پکڑے گئے ہیں, یہاں پہ بہت کچھ ہوا ہے, یہ ٹوکنزم ہم بھی بتا سکتے ہیں آپ. جو حج والے وزیر تھے وہ اندر ہے, وہ تو الگ بات. آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے نمبر 1 کہ جب ہم ان کی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ کس پہ بات کر رہے ہیں, یہ وہ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, جس کے ہم ایگزامپل دیتے ہیں کلائمیٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر ان پرٹیکولر آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو گیسز اور ٹاکسنز آپ کے پھر رہے ہیں, آپ کی بیماریاں اتنی پھر رہی ہیں. لیکن اس گلوب پہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر امریکہ بہادر ہے, اور وہ نہیں مان رہے کسی بھی اس کو, وہ جو معاہدہ ہے کیا اس کا نام, کیوٹو کو نہیں مان رہے. وہ اس وقت گلوب کو برباد کر رہی ہے جو انڈسٹری. اب چائنا آ گیا ہے, پہلے امریکہ, اب یہ لوگ ہیں دی موسٹ ایڈوانسڈ انڈسٹریل کنٹریز آر ڈسٹرائنگ دس پلانٹ, اور بلکہ تہذیب رول بیک ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ موسٹ ماڈرن ویپنریز کے ذریعے انہوں نے جدید دنیا کو غاروں کی دنیا میں بھیج دیا. آج 70 کے افغانستان کی تصویریں نکال کے دیکھیں, خدا کی قسم میں تصویریں دیکھ رہا تھا پروفیسر صاحب, وہ لڑکیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں 70s میں, اس کے بعد ایون نور محمد ترکی کے دور کے بعد آج وہاں کیا ہے, سنگل لگائے ہوئے ہیں. اور آج کل کی ایک رپورٹ چھپی, میں نے آج اس کو شیئر بھی کی ہے, کہ کس طریقے سے اس پیسے سے جو سارے وار لارڈ ہیں انہوں نے بینیفٹ کیا. افغانستان فریکچرڈ ہے, لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے قافلے جو ہیں وہ اب یورپ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم نے کیا ہے, یہ آپ کی سویلائزیشن کے ٹارچ بیررز نے کیا ہے, یہ ڈیموکریسی کے ٹارچ بیررز نے کیا ہے, یہ ہم نے فیصلے نہیں کیے. اچھا قاضی صاحب دیکھیں, یہ اگر آپ جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں, اب دیکھیں یہ بلیم گیم بڑی آسان ہے ویسے کہ دوسروں پہ ڈال دینا. مجھے یہ بتائیں, یہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, یہ تو کوئی آپ آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ان کا نام ملتا ہے, جیسے سیریا کا نام ملتا ہے یا یمن کا نام ملتا ہے. یہ مڈل ایسٹ کی ساری سوسائٹیز آج فریگمنٹڈ ہیں, بلکہ سول وار جاری ہے وہاں پہ. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سول وار کا, ابھی مجھے بتائیں, ابھی 2 سال پہلے دنیا کے پیس انڈیکس پہ, میں عرض کرتا ہوں, پیس انڈیکس پہ شام سب سے اوپر تھا, آج سب سے نیچے ہے. وہاں پہ القاعدہ کو پیسے کس نے دیے, النصرہ فرنٹ کو پیسے کس نے دیے. آج جو وکی لیکس نے بتایا ہلری کلنٹن کے بارے میں, she has been arming these people. دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہم نے جرم کیے, ہماری لیڈرشپ نے جرم کیے, ہم ماننے کو تیار ہیں کہ انہوں نے جرم کیے. آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ امریکہ بہادر کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا دیکھیں, یہ قاضی صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی نا کہ جس سے ہم اگر گھر میں ٹو رانگز میک ون رائٹ. اگر یہاں ہماری سوسائٹی اور ہمارے سسٹم نے بندے نے غلط کیا تو ان کو جواب. قاضی صاحب ایک سمپل کویسچن تو لے لیں, اگر یہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے تو یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ یہ ہم سائے نے کروایا ہے یا دوسرے نے. ان بھائیوں میں سے کسی ایک کو تو مرد الزام دیں. یار ہم نے اپنا الزام لے لیا, آپ یو آر ریڈی ٹو الزام لینے کے لیے تیار ہیں. بات سنیں, وی آر گوئنگ ایبسولوٹلی ڈائگریسنگ اٹ. دیکھیں نمبر 1, ہم جب افغان وار کی بات کرتے ہیں 1926 میں لینن کا کیا ڈریم تھا, access to the warm waters. Eventually in 79 they maneuver it through in one way or the other. یہاں آئے. اگر پاکستان بلاکر نہ کرتا, مجھے بتاؤ کہ پاکستان کا کیا حال ہوتا. Somebody had to come along and be. آج پاکستان کا کیا حال ہے, دیکھیں آج افغانستان کا کیا حال ہے, اور میں معافی چاہتا ہوں اس پہ اگر آپ نے بات کی ہے. I wish میرے پاس اگر وہ کلپ ہے آپ کے پاس, وہ ہلری کلنٹن کی, جو کہ سینٹ میں اس نے ہیئرنگ میں کہا ہے کہ we use those people and we left them. یہ ضیاء الحق نے پاکستان سیو کیا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس میں میں عرض کرتا ہوں, یہ وہ پاکستان ہے جہاں 1,32,000 بچے پانی کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں, 66,000 عورتیں جو ہیں وہ ٹی بی سے مر رہے ہیں, مائیں مر رہی ہیں. یہ سیو کیا ہم نے, اور یہ بالکل غلط مفروضہ ہے کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے. اور یہ بھی میں کوٹ کرتا ہوں, میں کوٹ کرتا ہوں, میں یہاں پہ اگر ہم گوادر میں ڈیولپ کریں تو they'll go to چابہار. I mean the access to the warm waters is for everybody, particularly for that side. So we have to look into the right perspective. برزنسکی کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے, برزنسکی کی اسٹیٹمنٹ نیٹ پہ جا کے ابھی دیکھ لیں کہ وہ سوویت یونین کی انٹرونشن سے پہلے گئے تھے افغانستان میں. میں نے خود جنرل نصیر اللہ بابر کا انٹرویو کیا جو 3 ایڈیشن میں چھپا تھا. They went first, اور اس کے بعد انووک کیا تھا یہ ایک معاہدہ تھا جو ان کا Russians came afterwards. قاضی صاحب یہ جو جن کی باتیں کر رہے ہیں نا, I've seen them all of them. میرے یہاں کا جو لیڈر باہر جاتا ہے نا, مجھے پتا ہے وہ کس طرح بات کرتا ہے, یوں کھڑے
بات کرنے کی اس کی نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو جب آپ دیکھتے ہو, پاکستان کو ایک گلوبل پرسپیکٹو سے دیکھو, ناٹ فرام اے پیونیٹیو اینڈ اے مائوپک اپروچ. وی ہیو ٹو گرو آؤٹ آف دس مائوپک اپروچ کہ جی ہمارا یہ وہ. نو, پاکستان از ٹو پلے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ اف اٹ ہیز ٹو سروائیو. اٹ ہیز ٹو تھنک گلوبلی. ہم سوچتے ہیں ریجنلی ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ یار ہمارا یہ ہو گیا, ہمیں کون ادھر مدد کرے گا, ہمارا یہ کرے گا. اور یار ہم نے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. وی گوٹ ٹو گیٹ گڈ ریلیشنز ود افغانستان, وی گوٹ ٹو گیٹ گڈ ریلیشنز ود India. We got to get good relations with Iran. وہ بھی آپ دیکھ لو کہ پچھلے دنوں میں کیا ہوا تھا بارڈرز کے اوپر. The thing is یہ سب چیز کو ڈیفیوز کہاں کرو گے when you have good. لیکن میر صاحب تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا. یہاں پہ تھوڑا مجھے آپ سے اختلاف ہے. بات یہ کہ صرف ہم ہی کرتے ہیں اور وہاں سے آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں. آپ کے پاس very good counter action, very good counter question. What have you got to offer? You tell me. What have you got to say? When your system is all degraded and fractured, what do you have to offer to those people to sit on a negotiating table? ٹھیک کہتے ہیں جب آپ کے تمام حکمرانوں کے پیسے ان کے پاس پڑے ہیں تو اگلے دن ایک خبر لیک ہونے نہیں ٹائم پہ یہ سارے سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. ایک صحافی نے کہنا جناب یہ اتنے پیسے پڑے ہیں ان کے, یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. That's why they allow them to keep their corrupt and dirty money into their offshore accounts. وہ آپ نے یہ جو Start Bureau of Civilization ہے انہوں نے پورا انتظام کر رکھا ہے. آف شور جو کمپنیز ہے یہ کیا ہے سلسلہ؟ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کے روٹی نوالا چھینو اور لے آؤ, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, اور یہاں آ کے ریئل اسٹیٹ خریدو, فلیٹوں میں زندہ رہو. یہ میں نے قانون بنایا ہے. دیکھیں قائد صاحب, باہر جائیں نا, باہر بڑی پاورٹی ہے. امریکہ میں جائیں نا, بھوکے لوگ مر رہے ہیں وہاں. بالکل ایسا کوئی نہیں مانتا, یہ آپ مان رہے ہیں نا, یہ بہت. میں تو رہا ہوں, مجھے پتا ہے دنیا کے اندر 45 سال میں اس ملک سے باہر آ, مجھے آئی نو. The thing is وہاں اتنی بری حالت ہے لیکن مینج کر لیتے ہیں وہ. ہم مینج نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں نا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ, سوشل ویلفیئر اسٹیٹس وہاں ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وہ پیسے دیتے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے, ڈول پہ چلے جاتے ہیں, سوشل سیکورٹی پہ چلے جاتے ہیں وہاں. تو ہمارا یہ ہے کہ وہ جو نیچے ہے وہ نیچے ہی جا رہا ہے, اوپر نہیں آ رہا. سو ہاؤ ڈو وی گیٹ دیٹ پور مین اپ آن دا روڈ. ہمارا یہ فلو ہے. جب تک یہ سارے آؤٹ آف بزنس نہیں ہوتی آپ کی اشرافیہ, اس کو آپ اٹھا کے تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینکتے. آپ ٹھیک کہتے ہیں ہمارے بچے اس طرح مرتے رہے. دیکھیں نمبر ون, یہ جب ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں, کسی ملک میں چلے جائیں, آپ کا ممبر, an elected member of the house does not conduct any business. Please understand that. ایسے کوئی بزنس نہیں کرتا. Why? Because it is a compromise. یہاں آپ کی اپوزیشن بھی اس میں ہی ہے, آپ کی گورنمنٹ بھی اس میں ہے, چند لوگ ہیں اس میں جو کہ بزنس کر رہے ہیں. اب یہی چیز ہے یہ جو وہاں پہ بھی تو یہ نا کلنٹن فاؤنڈیشن دیکھ لیں, ابھی پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک فاؤنڈیشن کو بند کیا گیا, تو وہاں پہ بھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے جو مجھے آبزرو ہوا, بینگ آبزرور, جو میں نے آبزرو کیا. You're accountable. You're accountable. اب یہ ہمارے دوست چودھری سرور, یہ he would have been the member of the House of Lords. ٹریزا مے جو پرائم منسٹر بن گئی ہیں, انہوں نے ایک انکوائری لانچ ان کے سرور صاحب کے خلاف کی, لیکن there was nothing found in that, کیونکہ وہ ڈائریکٹر, یہ وہی چیز ہے by the way, یہ وہی چیز ہے کہ جو آج نواز شریف پہ لگ رہی ہے کہ پیناما لیکس کے اندر سرور صاحب was an unofficiating director of that company and hence he had no control of whatever was going on and the case was finished off. But in the meantime ان کو یہاں آفیسرشپ ہو گئی تھی ایز اے گورنر یا ہائی کمشنر. تو میں بات کرتا ہوں وہاں ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں, ہم یہاں بات کرتے ہیں ایموشنز کے ساتھ. ایموشنز ڈو ناٹ لیڈ یو اینی ویئر. ایک آبجیکٹو اینڈ اے پازیٹیو ڈسکشن ول ٹیک یو فارورڈ. شبیر صاحب بڑے خاموش ہیں, کچھ کہیں گے آپ؟ دونوں کو سنا آپ نے. دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس حوالے سے, یہ اصل میں اتنا پولیٹیکل نہیں, اتنا سوشل ہے. یہ کہنا ویسے میں اگر ویسٹرن ڈیموکریسیز کو دیکھوں تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کسی ممبر پہ کہ وہ کاروبار کرتا ہے نہیں کرتا. سارے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, کئی لوگ جابس میں ہوتے ہیں. یہ پاکستان والا قانون نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور کسی پروفیشن میں کسی جاب میں تو پولیٹکس میں نہیں آ سکتے. لیکن وہ آتے مٹ رومنی آپ دیکھ لیں, وہ گورنر بھی تھے میساچوسیٹس کے, بلینئر ہیں, اپنا بزنس کرتے تھے, صدارت کا الیکشن بھی لڑا. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, دیکھیں جہاں جب یہ مسئلہ آئے گا تو پھر آپ کس چیز کو فیس کریں گے, پھر لا کو فیس کریں گے. چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں. شبیر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود, پی جے میر صاحب بھی ہیں, قاضی صاحب بھی ہیں, لیکن فی الحال وقت ہوا ناظرین چھوٹی سی بریک. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक प्रोफेसर शबीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बल्कि वापस आते हैं अगर अपने असल टॉपिक की तरफ आज की डिबेट के हवाले से। पहली डिबेट के बाद हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन के जो उनका जो ग्राफ है, उनकी पॉपुलैरिटी का, उनका जो पोल सर्वे आया, वो उनकी पोजीशन बहुत बेहतर हुई। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप के खिलाफ ये स्कैंडल सामने आया, और आज की डिबेट के बाद अब आप क्या समझ रहे हैं, दोनों कैंडिडेट्स को कहाँ कहाँ आप रेट करेंगे, क्या डायनामिक्स बनती जा रही है? वापस उसी पॉइंट पर आते हैं। देखिए, इस डिबेट से सिर्फ 48 आवर्स बिफोर जो स्कैंडल आया और जिसमें ये बात की गई कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है डोनाल्ड ट्रंप ने ख़वातीन के हवाले से, माजी में उस पर जो इल्ज़ामात लगते रहे ना, वो उसकी उन स्टेटमेंट्स के हवाले से थे कि जो उसने मुस्लिम्स के बारे में या हिस्पैनिक्स के बारे में या जो मैक्सिकन वर्कर्स हैं, इमिग्रेंट्स के बारे में कहे। लेकिन देखें, ये मामला बड़ा सेंसिटिव है। अमेरिकन सोसाइटी जो है वो चूँकि वहाँ इक्वालिटी की बात होती है और ख़ासतौर पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और जो फेमिनिस्ट जो कह लें, एक मूवमेंट है अमेरिका में ख़वातीन के हवाले से, वहाँ अगर आप ख़वातीन के हवाले से वो जज्बात जो कि 2006 में उन्होंने बात की थी, लेकिन 2005 में बात की, सवाल मैं यही अगला करना चाहूँगा, बल्कि मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या वजह आप जैसे मुझे मुकम्मल कर लेने दें काइंडली। देखें, उस प्रेशर में जबकि पूरी पार्टी जो है अब उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी और ये बात की जा रही थी कि वो विड्रॉ करे, उन हालात में वो मिजूरी में आया है और सेंट लुइस में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी ये डिबेट थी, और लग ही रहा था कि वो अंडर प्रेशर होंगे, लग ही रहा था कि जो पहला क्वेश्चन है उस हवाले से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इसको कंपेयर करें पहली डिबेट से, वो पहले शुरू के 10-15 मिनट छोड़ के वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ज़्यादा बेहतर थे, उनकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर थी, बल्कि वो जो काउंटर पंच। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये बड़ी ज्यादती करें, हम जो भी सब बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, हम हिलरी की बात क्यों नहीं करें? एक वीक पहले जो विकीलीक्स आई हैं, जो जूलियन असांज की, उसने मजीद जो लीक्स वो हैं पब्लिक की हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि जो खातून थी, इनको जो स्पीच दी जाती थी हिलरी क्लिंटन को और बिल क्लिंटन को, वो हिना आबदीन और एक और खातून थी, वो लिख कर देती थी, जबकि वो हिना आबदीन और जो दूसरी खातून थी वो स्टेट डिपार्टमेंट के पेरोल की थी, सॉरी हुमा आबदीन, सो वो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के पेरोल पे थी। स्टेट डिपार्टमेंट के पेरोल पर होते हुए भी अगर आप किसी और कैंडिडेट को, एक आम बंदे को स्पीच लिख कर दे रहे हैं, तो आपका नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। देखिए, नंबर 1 हुमा की आप बात करते हैं ना, हुमा रोज फ्रॉम द रैंकर्स एंड शी इज वन ऑफ दोज जिसने अपने आप एक मकाम बनाया एंड ट्रस्ट गेन किया हिलरी क्लिंटन का, बिल्कुल ठीक, एंड दैट ट्रस्ट हैज लेड हर टू सच अ रिस्पांसिबल पोजीशन। ये ट्रस्ट की बात होती है। देखिए, हम डिबेट कर रहे हैं, हिलरी आएगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, क्या आएगा? आप डिबेट करें कि कौन सा पपेट आएगा जो कि एक सिस्टम को लेकर चलेगा, क्योंकि ये दोनों में आएंगे, एक सिस्टम है, सिस्टम इनको चलाएगा। ये नहीं होता कि अनलाइक अदर कंट्री इंक्लूडिंग आवर्स कि यू नो देयर इज वन मैन हु इज रनिंग द शो, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट बिकॉज आपके जो लॉबियस्ट होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं, लॉबियस्ट लॉबी करते रहते हैं, कोई इधर का प्रेशर लेता है, कोई इधर का लेता है। लॉबी के साथ नीचे जो हाउस ऑफ कॉमन है, सॉरी जो कांग्रेस है और जो सेनेट है, उसमें दोनों जमातों की क्या जो है वो तरतीब बनेगी, वो बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सेनेट में 46 के करीब हैं जो कि देखें, अब ये बिल्कुल ये 435 में से डेमोक्रेट्स के पास जो सीटें हैं कांग्रेस में बहुत कम है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो एक फिनोमेना आया था उसके तहत अभी तक डेमोक्रेट्स को बहुत टाइम लगेगा दोबारा ओवरकम करने के लिए और बढ़तरी लेने के लिए। तो इसलिए अगर डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंट आ भी जाता है और अगर दोनों नीचे जो हाउसेज हैं वहां पर उनके लोग नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। आपने देखा नहीं पेलोसी ने क्या किया था? पेलोसी वाज रनिंग द हाउस। देखें, ये हाउस के अंदर जो आपका होता है ना बंदा, वो तकड़ा होता है बंदा। हम कह देते हैं प्रेसिडेंट स्टिल हैज टू गो टू द कांग्रेस, प्रेसिडेंट स्टिल हैज टू गो टू द सेनेट, एंड दैट इज हाउ इट इज। आज आप देख लें, आपके भी कोर्ट्स ने एक ऑर्डर कर दिया कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता अनलेस द कैबिनेट इज नॉट देयर। वेरी गुड, एंड वेरी गुड फॉर द प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड फॉर द कैबिनेट, एंड वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। और अभी इतनी बड़ी मिसाल है जो अभी सऊदी अरब के हवाले से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो फैसला था उसे वीटो कर दिया गया। मैं कर्ज करूं, आप लुक एट द पेटीनेस ऑफ देयर एलीट एंड डेमोक्रेसी, गे राइट्स पे बातें कर रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, उनका इस वक्त ब्रोकन है, बर्बाद है उनका हेल्थ का सिस्टम। एक अमेरिका में एक शख्स पर अमेरिकी रियासत जो है आवाम के 8,500 से ऊपर डॉलर खर्च करती है, और उसका जो म्यार है सेहत का वो क्यूबा से भी बुरा है। $750 बिलियन। मैं 8,055 की मैं आपको फिगर दे रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, वहां पे इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, जिसका एक मदर सेंटर था, एक मदर ये है कि 1% अगेंस्ट 99%। दौलत जो पिछले इवन रिसेशन के बाद, 2008 के रिसेशन के बाद
بعد پھر سویپ ہوئی ہے اور جو سی ای اوز جو ہیں وہ بے شمار دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عام آدمی جو ہے اس کی جو حالت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. اب کون سے اس رولنگ ایلیٹ کے پاس ایک انچ اس تاریخ کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. چنانچہ یہ کیا ہے, یہ گے تھا, یہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, یہ مردوں کے بارے میں یہ کہتا ہے, بیکاز دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو سیل. اس موجودہ نظام میں رہتے ہوئے وہ کوئی بہتری نہیں کر سکتے, اور جب آپ بہتری نہیں کر سکتے تو اس طرح کے 2 نمبر موضوعات پہ آپ کھیلتے ہیں. میڈیا آپ کے قبضے میں ہے, بندے 4-5 میری طرح آپ خرید کے بٹھا لیں گے وہاں پہ اور جناب وہ شروع ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہی سمجھ لینا سر, مجھے کہہ لیں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کیا اتنی جان ہے امریکن ڈیموکریسی میں کہ اپنے غریب امریکی محنت کش کا ایک ہارڈ کور ریئل ایشو جو ہے وہاں پہ جو اس وقت سکیم ہے, اس کا ہیلتھ کا سکیم جو ہے, انشورنس کا جو سکیم, آپ کو پتہ ہے آپ وہاں رہتے ہیں, اور یہ دوائیوں کا جو سکیم ہے, یہ تعلیم پہ جو بچوں کا حال ہے جنہوں نے قرضے لے کے ڈگریاں لی ہوئی ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جس پہ برنی سینڈرز اور اس کے جواب آپ کی تسلی بخش تھے. 8 ملین لوگوں کو 1 سال کی دے رہے ہیں وہ لوگ. یو آر ڈن, بیسیکلی یو آر ڈن, تاریخ میں آپ فارغ ہیں. اب آپ کو کوئی اٹھا کے تجویز و تکفین کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں ایک یہاں پہ بھی بڑا ویلڈ کویشچن تھا. دیکھیں یہ اکیڈمکس میں ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ. تھوڑا سا امریکی نظام کو سمجھیں کہ امریکہ میں پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں قاضی صاحب کو پتہ نہیں ہے دوائی ہونی چاہیے سر. میں پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ ایک بندے کا کریڈٹ خراب ہو جائے اس کو سماج اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. میں نے امریکہ کے ایک بس سٹاپ ایک بندے کو پوچھا کہ یار تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں اٹرنی تھا ایک زمانے میں, کیس بنا, یہ ہوا, میرا کریڈٹ خراب, وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا. وہاں پہ بہت سے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں قاضی صاحب جس طرح سے ہم سن رہے تھے, قاضی صاحب کو بڑے تحمل سے قاضی صاحب بھی سن لیں. ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا. امریکی صدر کے پاس صرف ایک اختیار جو نان کنٹروورشل اور ایکسکلوسیو ہے وہ ہے سزائیں معاف کرنے کا. باقی بالکل میرے صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اس کو جانا پڑتا ہے سینٹ کے پاس اور کانگریس کے پاس, اور یہ رہا ہے. بل کلنٹن کے دور میں کیا تھا کہ ریپبلکنز ہولڈ کرتے تھے کانگریس. ایک سیکنڈ سن لیں صرف. اور ابھی بھی یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ آلریڈی مائنورٹی میں ہیں ہاؤس میں بھی اور کلاس ڈیموکریسی کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں سرمایہدارانہ جمہوریت میں کلاس ڈیموکریسی. دیکھیں اس کو کہتے ہیں کنسنشول ڈیموکریسی. اسے کہتے ہیں آپ وہ کنسنشول کیا لیں, ہم کہیں گے کلاس کی ڈیموکریسی. دیکھیں کلاس کی جو اس وقت ایک بندے کو چھوڑ کے سارے ملینئر ہیں اس وقت ان کے لوور اور اپر ہاؤس میں, ایک بھی غریب آدمی نہیں. چلیں قاضی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا 1929 میں. امریکہ میں ابھی بش کے دور میں اور اوباما کے دور میں $850 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج, $850 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج. مجھے بتائیں آپ گئے تھے ریسکیو کرنے امریکہ کو, یورپ سے کوئی گیا تھا ریسکیو کرنے امریکہ کو, جو وہاں کے مسائل ان کی بات کر رہے ہیں. وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں کہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال, اگر کیپٹلزم از اباؤٹ رسک, سن لیں, اگر جو امریکی عوام کا برکس نکال دیا آپ نے, قرضہ ڈالا, اور آج جو $20 ٹریلین کا قرضہ ہو گیا. جملہ سن لیں ذرا کائنڈلی. یہ ہم جیسی سوسائٹیز بدقسمتی سے ہیں کہ اگر ہم ان ٹربل ہوں, کرائسس میں ہوں, تو ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک فیچر بتا رہا ہوں امریکن سوسائٹی کا کہ وہاں دنیا کے عظیم ترین آپ کہہ لیں اکانومسٹ موجود ہوں گے, لیکن ان کے اکنامک کرائسس آتا ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک کرائسس بحران ہے, ایشو ہوتا ہے اس بحران سے اب نکلتے کیسے ہیں. تو نہیں نکلے نا ابھی تک. نہیں نکلا ہے اس کرائسس سے. آپ کو کس نے کہا؟ امرتا سین کو کوٹ کریں, جوزف اسٹگلٹس کو کوٹ کریں, وہ ان کے ہاں ٹیکنیکل جو تعریف ہے, ریسیشن کی ٹیکنیکل تعریف میں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن بیسیکلی جائلس ریکوری ہے اور عوام اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں 2008 کے ریسیشن کے بعد جیسے اب تک ہو رہے ہیں. قاضی صاحب and they are fearing another recession. پروفیسر صاحب, قاضی صاحب دیکھیں بات یہ, ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسیز وہاں سکسیسفل ہوں گی اور ہو سکتی ہیں کہ جہاں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ہر سال ہمارے یہاں فلڈز آتے ہیں پاکستان میں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان اتنا ہی پانی رکھ سکتا ہے جتنا وہ رکھ سکتا ہے, اس کے بعد وہ کھول دیتا ہے پانی اور پھر ہماری تباہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جب تک آپ برتھ کنٹرول کو نہیں لے کے آئیں گے آپ کی یہ ڈیموکریٹک ڈیبیٹس چلتی رہیں گی, کیونکہ ڈیموکریسی کتنوں کو کھانا دے گی, کتنے لوگوں کا ہاؤس کرے گی, کتنے لوگوں کو جابز دے گی, کتنے لوگوں کی ہیلتھ کیئر کرے گی. جب تک آپ برتھ کنٹرول نہیں کرو گے اینڈ یور پاپولیشن کیپس آن گروئنگ, وہ ایک لفظ ہے, ایک لینڈ اینی مور, جو لینڈ ہمارے پاس آیا ہے, میں تو پاکستان کی بات کروں گا, تو جو لینڈ آیا, لیکن اس لینڈ کے اندر ملٹیپلیکیشن کیا آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے برتھ کی. سو آپ برتھ کو کنٹرول کرو اینڈ یو ول سی. ایک زمانے میں 1960s میں آیا تھا, بچے کم خوشحال گھرانہ, کیوں بچے سکھ 1000, 4 بچے سکھ 2000. آج آپ کا ایک آدمی
साथ साथ बच्चों को पाल रहा है और the man dies and the children are left out मैं आपको and then they become homeless. और जी डेमोक्रेसी क्या करेंगे आप? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एक प्लानिंग हर शोबे में होनी चाहिए, मगर मैं आज बताऊं कि साइंस ने कितना बड़ा पोटेंशियल जो है वो अनलीश कर दिया है। सिर्फ कैलिफोर्निया जितनी जगह काफ़ी है पूरे सियारे पे 7.5 बिलियन लोगों को फीड करने के लिए। आपने $36 ट्रिलियन अंडे दे रहा है बैठ के ऑफशोर अकाउंट्स में। इसको आबादी से पहले इन चोरों से पैसे वापस लें। $36 ट्रिलियन वहां बैठा हुआ है। सरमाए ने हड़ताल कर रखी है। ग्लोब पर गुर्बत की वजह से उदम मचा हुआ है और कुरान मचा हुआ है। आपके पैसे अंडे दे रहे हैं और सारे 2 नंबर हैं जो आपने कानून बनवा के असेंबलियों में से, जिस तरह से आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि तुमने ये, उससे कहा भाई मैंने कानून के मुताबिक टैक्स जो है वो अवॉइड किया हुआ है। आपने खुद कानून ये बनाया। ये इशू है, इन चोरों से आजाद कराएं, कब्जा ग्रुपों से आजाद कराएं। इस ग्लोब पर कब्जा हो गया, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ प्लाट पे और चाइना कटिंग हो जाती है कराची में, ग्लोब पर भी हुआ। देखिए बात सुने एक सेकंड काजी साहब, अगर यहाँ से कोई लेजिटिमेट पैसा बाहर जाता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बाहर से भी तो पैसा आता है ना ये इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या वो चोरी का पैसा है? लेजिटिमेट पैसा यहाँ आएगा, लेजिटिमेट पैसा बाहर जाएगा। एंड आई एग्री विद वन थिंग, यस इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ये पैसा चोरी का है, लूट का है, फलाने का है, बट वी शुडंट पुट एवरीबॉडी इन द सेम बॉट कि हाँ जी वो चोर का पैसा बाहर ले गए। आपका एक आम आदमी भी पैसा बाहर लेके जाता है। फिगर दे देता हूँ आपको, जरूरत क्या है? मैं आपको ऑक्सफैम की फिगर दे देता हूँ। ऑक्सफैम कहता है कि यहाँ पे तकरीबन $1 ट्रिलियन साल का जो है यहाँ के लीडरों की कनाइवस के साथ जाता है। फिर मुझे बताएं, जब ये सौदा होता है, आज उन्होंने किक बैक को लीगल कर दिया है। किस किस हमारे हुक्मरान के, भले वो फौजी था, भले वो सिविलियन था, ये सारी वारदात को करते हैं। नीड टू कीप करप्ट पीपल इन पावर इन कंट्रीज लाइक अस। चलिए गाइस, आप पानी पिए। फिलहाल वक्त है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और बात हो रही है यूएस इलेक्शन के हवाले से। सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट थी। खैर, जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो ब्रेक पे जाने से पहले काजी साहब ने कुछ करप्ट लोगों की बात की थी। पीजे मीर साहब की करप्ट क्या होता है, किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बताएं। इन्होंने जो बात की है ये तो लीडरशिप को उनकी मुतालिक बात कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, ये सब की बात कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार जो हैं एक्चुअली ये लीडर्स नहीं हैं, हम हैं। अगर मैं एक इस आदमी को वोट देता हूं कि जिसकी कारकर्दगी मैंने नहीं देखी, तो वो ऊपर जाएगा और एक मैनेजरियल पोजीशन में होगा, मैं उसको एमडी या चेयरमैन या किसी चीज़ का पोस्ट में लगा दूंगा और फिर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका इंस्टीट्यूशन नीचे चला जाता है। यहाँ पे चॉइसेस नहीं है ना लोगों के पास। नहीं, चॉइसेस हैं। इजाजत दे, एक लतीफा है, बात कर रहे हैं। एक लतीफा है कि होस्नी मुबारक को किसी ने कहा कि यार तुम डिक्टेटर हो, तुम मौके नहीं देते लोगों को, और आगे अब क्या होगा? कहते हैं आगे होगा डेमोक्रेसी, यू हैव अ चॉइस। मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को तुम जो है वो सदर मान। 10 करोड़ रुपए का इलेक्शन कर दिया आपने। 99.9% लोगों के पास एक एक्सरसाइज है कि वो किसी वैगन पे बैठ जाएं या जाके वोट दे आएं या ना दें। देखिए एक चीज, एक तो लेट्स क्लियर वन थिंग, यहाँ पे कोई शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये सोच ले उसके पास पैसा ना हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? पाकिस्तान के अंदर हमारा एक जो कंफ्यूजन है ना, हमारी कंफ्यूजन है बिटवीन अ डेमोक्रेट एंड अ डिक्टेटर। देखो डिक्टेटर क्या है, आपको डिक्टेट ही करेगा ना। आपका मैनेजर आपको क्या कहता है, आपसे बात करता है, ही डिक्टेट्स यू, ही टेल्स यू टू डू दिस 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 दिस, एवरीबॉडी डिक्टेट्स। एक तो हमने डिक्टेटर ही उठा दिया। व्हाट इज अ डिक्टेटर? अब अगर आप एक प्रोसेस में चले जाएं, वो लॉ की थ्योरी है नो, उसकी रूसो की एंड सो ऑन फोर्थ, यू नो, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट इज अ डिफरेंट डेमोक्रेसी वी आर टॉकिंग टुडे। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री वी एक्सप्लॉइट द कॉमन मैन टू गिव अस वोट्स। इट इज अ फैक्ट एंड एवरीबॉडी डज इट, वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी एल्स। अब इसको आप ठीक है, लेकिन एक मसला है ना यहाँ पे, मसला ये कि जो हमारे वोट जा रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता हमारे वोट कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत से अगर आप देहातों में चले जाए उनको पता ही नहीं होता उनके वोट कास्ट हो गए। ये मैं आमिर की बात को आप तो वोट की बात कर रहे हैं, आपको तो इतना नहीं पता आपकी पॉपुलेशन क्या है। 1998 के बाद कोई सेंसस हुआ है कोई? यू डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल लिव हियर। सो गेट द हाउस इन ऑर्डर। मैं ये हमेशा कहता हूँ, वी गॉट टू गेट द हाउस इन ऑर्डर। आज जब आप अच्छे लोग, अच्छे बुरों की बात कर रहे हैं, आई सी वेरी गुड पीपल इन द गवर्नमेंट, आई सी वेरी गुड पीपल इन द ऑपोजिशन। नाउ
جو باقی جو ادھر ادھر کے آ جاتے ہیں انفارچونیٹلی دے دا ریزلٹس آف اے بیڈ الیکٹورل سسٹم. الیکٹورل سسٹم آپ کا جب ٹھیک ہوگا وی ول آل گیٹ گڈ پیپل. پاکستان میں برے لوگ نہیں ہیں, ہم پاکستان کو برا گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھ کے, او جی یہ وہ کرپٹ. نو, یہ جس کرپشن کی بات کرتے ہیں, جتنی کرپشن امریکہ کے اندر ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, جتنی کرپشن یورپ میں آپ کو اندازہ نہیں. پچھلے 2 گھنٹے سے یہی عرض کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں بھی کرپشن ہے. ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. ساری بحث سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اگر ہم امریکن ڈیموکریسی کو ڈسکس کر رہے ہیں 2 گھنٹے سے, اس سے یہ سیکھا جائے کہ الیکشن لڑنے کا جو اختیار ہے وہ عوام دے کون الیکشن لڑے گا. جس طرح امریکہ میں ہے وہ ٹکٹیں دینے کا فیصلہ یا کینڈیڈیٹس کو سامنے لانے کا فیصلہ, تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا بہتری کی طرف. مجھ سے کسی نے پوچھا, ایک بچوں کے گیا کالج میں, کہتے ہیں ہمیں کوئی آپ کوئی پیغام دیں. میں نے کہا بیٹا پیغام یہ ہے کہ ہماری نسل کے نقشے قدم پہ نہ چلنا, کچھ بہتر کر لینا. ہمیں اپنے نقشے قدم پہ چلنا پڑے گا. یہ امریکن ڈیموکریسی کا جو شیم ڈیموکریسی ہے, یہ جو سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی ہے, یہ ہر جگہ کار مذلت میں ہے, یہ کرائسس میں ہے. آپ یورپ دیکھ لیں, آپ نئی نئی موومنٹس اٹھتی ہوئی دیکھ لیں, آپ اس کا سائریزا کا بحران دیکھ لیں, یونان کا بحران دیکھ لیں, آپ اسپین کا بحران دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس سیارے کے ذرائع پیداوار کو چند ہزار لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے نان ڈیموکریٹکلی. آپ نے بڑی چلے کہ آپ کو آکسیجن بھی بیچے, یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ کو سورج کی کرنے بیچنا شروع کر دیا. قاضی صاحب یہ بڑی اچھا سوال کیا, یہ کون سا سسٹم اچھا ہے, آپ جو ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا, کون سا سسٹم اگر آپ دیکھنا ہے نا, آپ رحیم یار خان چلے جائیں, ایک یہاں فارمر گورنر ہے احمد محمود, یو گو اینڈ سی ہاؤ ہی رنز دیٹ لٹل ایریا آف وٹ ایور ہی ہے. جسٹس ہمیں مہمان بنائیں ان کا, آپ کو کمپلینٹ نہیں ملے گی. یہ جو ایک عام تاثر ہے نا, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی عوام کو, جیسے قاضی صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں ڈیموکریسی کا یہ جو عام ایک سطحی آپ نے ڈیفینیشن یہاں کی ہوئی ہے نا کہ شاید کامن مین یا عام آدمی یا پور آدمی یا غریب آدمی, یہ ویسے کسی پولیٹیکل سائنس کی کتاب میں نہیں ہے یہ تعریف. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی معیشت میں بھی نہیں ہے. آپ کی معیشت میں نہ غریب آدمی ملتا ہے نہ غریب ووٹر ملتا ہے. دیکھیں this is what I'm saying, it has nothing to do with the 80% of the people. میرا ایک کویسچن ہے, this is an incestuous activity which is amongst you, good for you, we have nothing to do with it. چلے سسٹم کی بات ہو رہی تھی نا, چلے سسٹم کی, یہ اگر فرض کیا فلیش کرنا چاہیں ورلڈ میپ میرے سامنے یہاں پیچھے, اور قاضی صاحب کے سامنے دنیا کا نقشہ ہو اگر, اور اس میں صرف ہم ایک جو یو این او کا بنایا ہوا معیار ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ سہولتیں, کیسی تھرڈ کلاس آرگنائزیشن کا نام لے لیا آپ نے, اچھا میری بات جس کے بارے میں لینن نے ٹھیک کہا تھا یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے. میرا جملہ تو مکمل ہونے لیں دیں, اس پہ نظر دوڑا لیں کہ وہ ممالک جہاں جمہوریت ہے وہاں زیادہ لوگ خوشحال ہیں اور پراسپرس ہیں کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں, جہاں پہ کنگڈمز ہیں یا ملٹری گورنمنٹس ہیں. جہاں پہ سرمایہ دارانہ ریولوشن ہوا, جہاں پہ انڈسٹریل ریولوشن ہوا, اور اس کے بعد جہاں پہلے ہوا وہاں آج بھی زیادہ ہے, اور آج وہ بھی برباد ہیں, وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں. برطانیہ میں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پی جے میر صاحب, ان سے پوچھے لیونگ سٹینڈرڈز کیسے گر رہے ہیں وہاں پہ, امریکہ میں لیونگ سٹینڈرڈ کیسے گر رہے ہیں. ہم یہ ہمارا یہ آرگومنٹ, اور سطحی آرگومنٹ کیا ہے, سطحی آرگومنٹ کیا ہے, ہر آدمی امریکہ کا ویزا لگوانا چاہتا ہے. اگر امریکہ پوری دنیا سے آفیت کو ختم کر دے گا تو ہم امریکہ کا ویزا ہی لگوائیں گے نا. ہمیں نیا نظام چاہیے, سرمایہ داری وہ نظام نہیں ہے جو کائنات اس دنیا کی 7.5 ارب لوگوں کو آگے لے کے چل سکے. اٹ از ڈن, اور جب تک اس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے یہ آپ کو بدبو دیتا رہے. صاحب ایک سیکنڈ دے دیں, یہ بحث ایک دفعہ کانگریس میں بھی ہوئی, اور وہ جو کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ یہ ساری گفتگو, یہاں تو ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, وہاں پہ میرے خیال 12 قاضی صاحب تھے, تو یہی آرگومنٹ دے رہے تھے. بالآخر چیئرمین نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ جتنا بدترین نظام اگر ہو سکتا ہے ابھی تک ڈیموکریسی ہوگا, اس سے اگر بہتر ابھی تک انسان نے بنا لی ہے تو مجھے اس کا نام بتا دیں. دیکھیں یہ دنیا ابھی بھی بھری پڑی ہے ڈکٹیٹرز سے, یہ دنیا ابھی بھی بادشاہوں سے بھری پڑی ہے. آپ کے خیال میں اوباما ڈیموکریٹ ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو طبقاتی نظام ہے جس میں غریب آدمی ووٹ دے, حضور آپ کے طبقے کی, میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, یہ ایک جگہ موومنٹ چل رہی تھی اور سینٹرل بینکرز اون کرتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ, آپ کی پارلیمنٹس کو سینٹرل بینکس اون کرتے ہیں یورپ میں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جملہ کہتے ہوئے قاضی صاحب یہ بھی نہیں سوچتے اور تھوڑا سا بھی تاریخ میں نہیں جاتے کہ ایک ایسا شخص جس کا سکن کلر بلیک ہے, وہ شخص یہ ٹوکنزم ہے, یہ 2 نمبر نہ کریں ہمارے ساتھ. جتنا دلیل وہاں پہ کالا ہو رہا ہے, جتنا دلیل وہاں پہ گولیاں اس کی چاند ماری کرتے ہیں, اس کو گلیوں میں گولیاں مارتے ہیں, لیکن اوباما ہم نے بچا دیا. یہ واردات نہ کریں. مجھے سے بھی جملہ مکمل کر لینے دیں. یہ اگر اس کا سکن اگر 200 سال یار یہ چھوڑ, it's very superficial, it's very superficial. ایک طبقے کی بات کریں, بڑی بات کریں. دیکھیں ایک سلیو ان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھا ہوا ہے, الینا کو کویشچن کرتا ہوں. ڈیموکریسی ایک سیکنڈ, الینا یہ وہاں سے
question. अब आप मुझे बताइए लीना कि I want both of you sitting there. Tell me. जब हिलरी क्लिंटन बात कर रही थी, did Obama speak? Tell me. No. Did he speak? आप आज की बात करें? मैं जी डिबेट में नहीं हुई। क्रॉस टॉक हुई है सर, आज क्रॉस टॉक हुई है। ओबामा की बात हो रही है। मैं बात ओबामा की नहीं, आज की बात, आज क्रॉस टॉक। No, the question is कि डेमोक्रेसी says कि ये बोलते हैं तो ये गले, ये बोलते हैं तो ये बोले। हमारा मसला तो अपना है। हमारा मसला क्या है इस इलेक्शंस के अंदर कि हमारे मुसलमानों के साथ क्या होगा। ये मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि मुसलमानों के मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप जो है ये क्या बात करता है, बिकॉज हमने तो देखना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सही कि हमारे लोग, हमारे बहन भाई जो वहाँ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, are they protected? Are they safe? Or will they be just stopped over by the National Guard and the police and say कि भाई whatever? ये जरा दिखाएं ना जरा क्लिप ये। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Now, what the hell is going on? बिल्कुल आपने जो बात की, अमेरिका में जो मुसलमान मौजूद है, ये जो पाकिस्तानी मौजूद है, जाहिर है वो हम लोगों को वहाँ रिप्रेजेंट करें, लेकिन हम अगर उन्हें देखें, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरी आज अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी जो इलेक्शन के हवाले से बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं। अभी भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। जो रजिस्ट्रेशन आज से 4 साल पहले थी वही थी। जब आप उस सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट कास्ट नहीं करेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस शो नहीं करेंगे, तो आप किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? एक्सीलेंट यू नो एनालाइजेशन। हम क्या करते हैं, वहाँ जाके उधर पैसा कमाते हैं और पैसा करके हमारे अपने मुल्कों में भेज देते हैं। ये नहीं पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी, मिडल ईस्ट में भी हम वहाँ का पार्ट का हिस्सा नहीं पड़ता है। आई एग्री विद यू टोटली। अगर आपने रहना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। अगर आप नहीं रहोगे यू विल बी इन आइसोलेशन। इंडिया की मिसाल ले लें, अमेरिका में, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें। जो एक जमाने में काला वहाँ नहीं करता था, आज लुक एट द इंटीग्रेशन, द ब्लैक हैज ओवरटेकन एवरीथिंग। म्यूजिक ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, हर जगह। इवन ही इज बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल कॉलिन पॉल। आई मीन यू सी दैट प्रोग्रेस। लेकिन ये जो चीज़ है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू बी लुकिंग इनटू इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक, जैसे मैं कहता हूँ ना, हमारी बड़ी छोटी सी एक मायोपिक अप्रोच है और इस अप्रोच ने हमें मरवा रही है। और यू एग्री और नॉट? देखिए जी, मेरे साथ भी जो बात हो रही थी, मैंने सिंपली एग्जांपल दी है। 80 साल लगे हैं अमेरिकी अदालतों को ये फैसला करने। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो गया टाइम। अच्छा चलिए फिर आप रैप अप कीजिएगा। नहीं, आई वांट यू टू रैप अप, प्लीज कैरी ऑन। ओके, कैन आई जस्ट रैप अप? कैन आई जस्ट से वन थिंग? एंटायर डिबेट अमेरिका में जो हो रही है, क्लिंटन आए या ट्रंप आए, मेरा मसला यही है पाकिस्तान में और मेरे भाइयों को और हम दोनों का भी, कि कश्मीर का मसला वहाँ दैट मस्ट बी मेड इनटू अ पॉइंट कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड कश्मीर के अंदर जो एट्रोसिटीज, जेनोसाइड जो हो रहा है, दे शुड बी लुक्ड इनटू। मेरी से गुजारिश ये थी कि ये जो स्किन कलर की मैं बात कर रहा था, ये आम बात नहीं है। एक स्लेव अगर किसी हाईएस्ट ऑफिस पे बैठा हुआ है, ट्वाइस ये क्रेडिट जाता है डेमोक्रेसी को, ये क्रेडिट जाता है डेमोक्रेसी को। अब आपने मुझसे मिसाल दी, आपको ओबामा के, मुझसे मिसाल दी, आपको मैं अमेरिका में काला गुलाम भी दिखा देते हूं, चिट्टा गुलाम भी दिखा देते हैं। प्रेसिडेंट ने किया क्लास, इट्स मनी, इट्स पर्स। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। अब आपका सईद साहब, आपका प्रोफेसर शबीर अहमद साहब, आपका और समी इब्राहिम साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे। सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की खुसूसी ट्रांसमिशन देखने का आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।